बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज हमने रीड करना है अपना नावल एक लफ्ज़ मोहब्बत, रिटन बाय नीलम रियासत। इसकी हमने 3rd एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ईजीली मिलती रहे। और जिसको जो नावल की एपिसोड ना मिले वो काइंडली प्लेलिस्ट चेक कर ले, क्योंकि एपिसोड डेली वाइज अपलोड होती है। मैं कभी भी वो छुट्टी नहीं कर रही। तो रात वाली भी एपिसोड मैंने लगानी थी अपलोडिंग पे, लेकिन मैं सो गई, मुझे पता नहीं चला, इसलिए वो सुबह दी थी। तो आज वाली एपिसोड ये है। तो बाकी देर के लिए थोड़ी सी माज़रत। वैसे मेरा नहीं पता नहीं क्या टाइम हुआ है, लेकिन ना मैं ज़रा वारागर्दी पे निकली हुई थी। बाकी आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल एक लफ्ज़ मोहब्बत, रिटन बाय नीलम रियासत की 3rd एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। ताशफा 3 सीटर सोफ़े पर बैठी हुई थी। मैसेज की वाइब्रेशन पर इसका हाथ अपनी क्लाई पर बंधे पाउच में गया। स्क्रीन पर लाइफलाइन का नाम देखकर ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अम्मा बड्डी से माजरत करती कमरे से निकल आई। ना वो कहीं देख रही थी ना सोच रही थी। जैसे एक नशे के आदि इंसान के हाथ में कहीं से नशा लग जाता, वो गिरता पड़ता कहीं महफूज जगह पर बैठकर इस जहर को अपने अंदर उतारना चाहता है। उसको भी दूर बस घास नज़र आ रहा था। घास नज़र आई थी जिससे अंदाज़ा हुआ इस जानिब लॉन होगा। तेज़ तेज़ चलती वहाँ एक बेंच पर बैठकर गहरा सांस भरा और फ़ोन खोला। स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा था, कैसी हो? ठीक हूँ। जवाब देने के बाद कितनी देर स्क्रीन को पढ़ती रही। आया वो कोई और बात करेगा। 5 मिनट बाद दोबारा मैसेज आया, मैं तुम्हारी कई बातों पर गौर कर रहा था। कौन सी बातों पर? ताशफा के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतारा हो। वो 5 मिनट में एक मैसेज कर रहा था और ताशफा की जानिब से 2 सेकंड से पहले जवाब चाह रहा था। फिर पूरे 5 मिनट बाद जवाब आया, यही कि हमें इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना चाहिए। ताशफा ने खाली खाली नज़रों से अपने गिर्द देखा। वो इतने बड़े बंगले के पिछले हिस्से पर बने लॉन में मौजूद एक शेड में बैठी हुई थी। अब देखा तो दिल में सवाल आया, इतना तवील लॉन अबूर करके यहाँ आई हूँ। यहाँ से घर के अंदर होने वाली आमदरफ्त नज़र नहीं आ रही थी। फलक की 4 बहनें और 2 भाई थे। 2 बहनें और भाई शादीशुदा थे जो आज बच्चों के साथ यहाँ मौजूद थे। यहाँ से देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि घर कितने ज़्यादा रकबे को घेरे हुए है। शमीम पप्पी को अगर लड़की पसंद आ गई तो छठ मंगनी पट ब्याह वाली बात होनी थी, और फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा था रिश्ता हो ही जाना है। इधर उधर की बातें सोचकर खुद को बहलाने की कोशिश की, मगर बेसुध। तो क्या इसलिए पिछले 2 दिन से रब्ता नहीं किया? इसके पूछने पर दूसरी जानिब से फौरी जवाब आया, हाँ, और अब मैं समझ गया हूँ तुम ठीक कहती हो। जिस रिश्ते का कोई मुंह सिर ना हो उसका होना ना होना एक बराबर ही है। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। इतना साफ़ सुथरा और इतना अचानक इनकार। ताशफा को लगा सांस सीने में ही कहीं रुक गई हो। जी मैं उसको मैसेज करे, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, मुझे छोड़ कैसे सकते हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत बगैर वफा के बांझ मोहब्बत थी? अभी आखिरी दफ़ा तो इतनी जज्बाती बातें कर रहे थे, 2 दिन लगे और तुम्हारी सारी आइडियोलॉजी बदल गई। मैंने एक दफ़ा कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए और तुम मान गए। मुझे कायल करने के बजाय खुद ही हार मान गई। ये तुम चाहते ये थे। फ़ोन बंद करके पाउच में डाल दिया। वहाँ बैठे बैठे 2 घंटे गुजर गए। शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। वो वहाँ से उठकर अंदर जाना चाहती थी, मगर दर्द जहर बनकर रगों में जान में ऐसे फैला हुआ था जैसे अब इस दिल से निकल कर कहीं नहीं जाएगा। अंदर बाहर सुनाटा ही सुनाटा था। चेहरे पर आए पसीने को पल्लू से साफ़ करने के बाद हथेली की लकीरों पर उंगली फेर रही थी जब नीम तारीकी में एक साया बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। दिल में डर सा आया। एक अनजाने घर के लॉन में ऐसे अंधेरे में बैठना सरासर हमाकत ही थी। अपनी जगह से उठी, मगर खुद से करीब आते इस वजूद से उठने वाली खुशबू ने पैरालाइज कर दिया। हैरत के झटके से निकलने की कोशिश में इसके मुंह से बेख्तियार निकला, आप यहाँ? संजीदा चेहरा, जज्बात का समंदर लुटाती गहरी स्याह आंखें, सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त होंठ, लबे लबे डबरता इसके पास आया। अपने हिद्दत देते हाथों के प्याले में ताशफा का चेहरा भरा। कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर ताशफा के कांपते होठों को फोकस में रखते हुए इसके चेहरे पर झुका। अपना गुस्सा, मोहब्बत, झंझलाहट, जो जो एहसास उस लड़की की वजह से महसूस करता था, सब अपने लबों की गर्मी के ज़रिए वापस इसी को लौटा दिया। ताशफा की आंखों की पुतलियां फैलकर साइज़ में कई गुना बढ़ गई। मजबूत मर्दाना बाजू ताशफा की कमर में हमाइल होकर उसको अपनी गिरफ्त में उठाए हुए थे। गिर जाने के डर से ताशफा ने उसको शानों को थाम लिया। न जाने कितने पल गुजर गए, उसको सांस नहीं आ रही थी, मगर दूसरे फरीक की गिरफ्त ढीली होने की बजाय मज़ीद मजबूत हो रही थी। ताशफा ने उसे अपने हाथ से दूर धकेलने की कोशिश करनी चाहिए, मगर नाकाम रही। जज्बात का एक ऐसा दरिया जिस पर बंद बांधने के चक्कर में दोनों बेहाल हो गए। ताशफा अपी, आवाज़ दूर से आती सुनाई दी। ताशफा को चंद पल लगे पहचानने में। वो डॉक्टर फलक की छोटी बहन की आवाज़ थी। फिर अम्मा वड्डी की आवाज़ आई, ताशी परेशान कर रही हो, किधर हो? इसके उसने ताशफा के लब आज़ाद किए। दोनों की सांस फूली हुई थी, मगर उसको एकदम से जाने नहीं दिया। अपने सांस लगाए रखकर इसके कान के करीब झुका। मेरे बारे में कभी उबहाम का शिकार ना होना, ये आज तुम्हारी कही बातों का जवाब है। मुझसे दूर जाने का शौक़ है तो पहले खुद को इतना मजबूत करो कि मेरी दूरी सह सको। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही एक हकीकत हो, बाकी जो है वो सब शराब है, समझ आई? ताशफा की पेशानी इसके सीने पर टिकी थी। उसकी बंद आंखों में नमी थी। गहरे सांस खींचते हुए वो इसकी खुशबू को महसूस कर रही थी। ये क्या हुआ?
جس کے سامنے آنے سے ہی وہ ڈر جاتی تھی، اس وقت اس کی باہوں کو مضبوطی سے تحفظ کا وہ احساس دیا کہ تاشفا کے دل میں سکون ہی سکون سرایت کرتا چلا گیا۔ قدموں کی چاپ قریب آتی جا رہی تھی، وہ اس کی طرح اس کا دامن تھامے سر جھکا کر سینے سے لگی کھڑی رہی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ کیا ہر وقت میرا ہی پیچھا کرتے رہتے ہیں؟ اپنے دل کا پتہ ہوتا ہے وہ کہاں دھڑک رہا ہے، اور اپنی عورت کو نظر میں رکھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ تاشفا نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھا، وہ کس قدر پاس تھا۔ یہ جو لمحہ ہمارے درمیان آیا، ہمارے تعلق کو خیالی دنیا سے حقیقت تک لے آیا۔ اب اس کے بعد بھی تم مجھے جھٹلانے کی کوشش کرو تو گناہ ہے۔ اس کی نظروں میں تاشفا کے لیے انتہائی نرم تاثر تھا۔ اس نے آخری دفعہ تاشفا کی جانب بڑی دلکش مسکراہٹ پھینکی اور اسے آزاد کرتا ہوا پچھلے دروازے کی جانب غائب ہو گیا۔ ٹرک میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی آواز نے سرور باندھا ہوا تھا۔ ڈرائیور عطا اللہ کو سنتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل کو انگلیوں کی مدد سے ڈرم کی طرح بجا رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، جیسے سامنے من پسند شراب کا جام پڑا اور اس کو پیے بغیر دیکھ کر ہی سرور مل رہا ہو، اور یہ سوچ کر اور بھی مدہوشی چھاتی ہو کہ بن پیے یہ عالم ہے تو جب جام لبوں سے لگاؤں گا تو تب کیا حالت ہوگی۔ ٹرکوں کے اڈے پر پہنچ کر اس نے اپنی جانے جگر سواری کو بڑی محبت سے پار کیا۔ انجن بند کرتا چھلانگ مار کر ٹرک سے اترا۔ جسم سے سستے عطر کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ڈھیلا ڈھالا شلوار سوٹ، اونچا لمبا قد، بھرا بھرا جسم، ایک نظر دیکھنے پر کوئی اس کو پینڈو ماڈل سمجھتا۔ سر پر بڑی سی ململ کی پگڑی تھی، منہ میں پان چباتے ہوئے کبھی کبھی اپنی رنگی زبان کو سرخ ہونٹوں پر مارتا، پھر اسٹائل سے مونچھوں کو سیٹ کرتا، تھوڑی دیر بعد لاپرواہی سے پان کی پیک یہاں وہاں پھینکتا۔ ہوٹل والے کو سلام مار کر وہیں بیٹھے ڈرائیور کے پاس ٹک گیا، جو اس نئے چہرے کو تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے رزاق قریشی سے ملنا، کوئی بتائے گا یہ شہزادہ کہاں پایا جاتا ہے؟ ایک طرف چارپائی پر موٹا سا بے ڈھنگا شخص پڑا اونگ رہا تھا۔ اس آواز پر اس نے کپڑے پر پڑا کپڑا اٹھا کر پوچھنے والے کو دیکھا۔ میں ہوں رزاق قریشی۔ کون ہے جو مجھے پہلے سے نہیں پہچانتا؟ کیا نئے آئے ہو؟ استاد، تمہارے اڈے کے چرچے ادھر میرے کراچی میں بھی بڑی دھوم کے ساتھ بجتے ہیں۔ 10 سال ہو گئے مال کو سارے سندھ میں ڈلیور کرتے ہیں، لیکن آج پہلی دفعہ پنجاب کا رخ کیا ہے، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ ہاں، تمہارے اڈے پر پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ رزاق قریشی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آیا، مسافہ کرنے کو ہاتھ بڑھایا، جس کو مہمان نے بڑی گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا نام ہے؟ سومرو۔ ہاں تو سومرو، کیا چیز مجھ تک لائی ہے؟ سومرو کمینگی سے مسکراتے ہوئے اپنے لال سرخ دانت دکھاتے ہوئے بولا، جناب سنا ہے بڑا سچا مال دیتے ہیں، بس اسی کی کشش میں یہ خادم ادھر حاضر ہوا ہے۔ رزاق نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، ایسے آسانی سے تو وہ ہاتھ لگنے والی چیز نہ تھی۔ ڈھابے والے کو مخاطب کر کے بولا، اوئے چھوٹے، پرونے کے لیے چارپائی کا بندوبست کرو۔ جناب پانی کو چھوڑے، بس چاہ کی بات کریں۔ مجھے مال چاہیے، کتنا پیسہ لگتا ہے لے لو، پر مال کھرا ہو۔ بات کے اختتام پر اس نے آنکھ ماری۔ رزاق دھیمی آواز میں متنبہ کرتے ہوئے بولا، آج کل اس جگہ کی نگرانی کی جا رہی ہے، اس لیے یوں سرے عام بات نہیں ہو سکتی۔ تم کھانا وانا کھاؤ، پھر میں تمہیں اپنے ٹھکانے پر لے چلوں گا، وہاں جا کر بات کریں گے۔ بس ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کراچی تو خود میرا بڑا امیر ہے، پھر تم یہاں ہی کیوں آئے؟ وہاں پر بیماریاں عام ہو گئی ہیں، پچھلے کچھ عرصے سے نئی پونگ نہیں آئی، اور مجھے استعمال شدہ مال سے سخت الرجی ہے، مجھے تازہ مال چاہیے۔ رزاق کی آنکھوں میں چمک اتری، جیسے شکار کو دیکھ کر لومڑی کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ اگر تمہیں بھوک پیاس نہیں ہے تو آجاؤ، تمہیں وہ دوں جس کی ضرورت ہے، پر تمہیں یہاں سے نکل کر میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ سومرو فٹ چارپائی سے اٹھا۔ استاد، جہاں لے چلو چلیں گے، کیا میری گاڑی یہاں محفوظ رہے گی؟ رزاق جانتا تھا کہ ڈرائیور اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنی گاڑیوں سے پیار کرتے تھے۔ ہنستے ہوئے بولا، یہ میرا علاقہ، یہاں میری مرضی کے بغیر چڑی بھی پر نہیں مارتی، بے فکر ہو کر آؤ۔ وہاں سے نکل کر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے گلیوں سے ہوتے ہوئے اس جگہ آئے، گندے سے ہوٹل جو پورے ملک سے آنے والے ڈرائیوروں کے استعمال میں رہتے تھے، خاص کر ٹرک ڈرائیور دور دراز کے علاقوں سے ہوتے ہوئے کئی گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد کسی بڑے شہر میں پہنچتے تو سکون کی تلاش میں ایسے سستے ہوٹلوں کا رخ کرتے تھے۔ پاکستان کی یہ بات انتہا سے زیادہ شرمناک ہے۔ پاکستان کے 99% ٹرک ڈرائیور اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے چھوٹی عمر کے معصوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو گھر سے بھاگے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو بھی پیسہ نہیں ہوتا۔ وہ لڑکے پھر ایسے ہی ہوس کے مارے لوگوں کے ہتھے چڑھ کر اپنا جسم بیچتے ہیں، جن میں بہت دفعہ کم سن لڑکے پیسوں کے لالچ میں موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ جو سماجی ادارے بے گھر بچوں کو تحفظ دینے کی کوشش میں کار فرما، ان کی گئی تحقیق کے مطابق 10 میں سے 9 بے گھر بچے جنسی زیادتی کا شکار ہیں۔ 2014 میں BBC کی بننے والی ڈاکومنٹری میں پشاور کے حوالے سے انتہائی شرمناک بات سامنے آئی تھی کہ پشاور اس جرم میں سب سے آگے ہے، مگر اس وقت پورے ملک میں ایڈز جیسی موذی مرض کو بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ مردوں کا ہم جنسی جسمانی تعلق ہے، چاہے وہ کم سن بچوں کے ساتھ ہو یا بڑی عمر والوں کے ساتھ۔ ٹرک ڈرائیور چونکہ کئی دن گھر سے باہر رہتے ہیں، ان کا زیادہ وقت سڑکوں پر گزرتا ہے، یہ اتنا زیادہ کماتے بھی نہیں ہیں۔ اس صورت میں سب سے سستی عیاشی کم سن لڑکے ہیں، جن میں سے کئی اغوا ہو کر ایسی جگہوں پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں، آپ کے علم میں ایک بات آئے گی، ٹرک والے اپنے ساتھ ایک لڑکا ضرور رکھتے ہیں جن کی عمر 10 یا 11 سال ہوتی ہے، کئی دفعہ اس سے بھی چھوٹی عمر۔ اس بچوں کو اسی مقصد کے لیے ساتھ رکھا جاتا ہے، جو بعد میں یا تو بیماری کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں یا پھر ساری عمر اسی دلدل کا حصہ بنے رہتے ہیں۔
سومرو آنکھ پھاڑے اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یقین ہی نہ آیا کہ یہ پاکستان ہے، اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ملک۔ کیا یہ وہی سرزمین ہے جس کے حصول کی جنگ میں لاکھوں لوگ زندگی کی بازی ہار گئے؟ کیا قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی سے بنتے ہیں۔ حکمرانوں سے گلے کرنا آسان ہے، خود سے پوچھا کبھی تمہارا کیا رول تھا، تم نے کیا کیا؟ برائی کے پہاڑ بلند ہو گئے، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، اور ہم اپنے ڈرائنگ روم میں اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھ کر انڈین گانے سنتے رہ گئے۔ کسی کمرے کا دروازہ نہیں تھا۔ سومرو کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی، اس کا جی چاہا اپنی آنکھوں میں جلتا ہوا سریا مار کر آنکھیں پھوڑ دے۔ وہ جن کی زندگی ابھی شروع بھی نہ ہوئی تھی، جنہوں نے سالوں بعد جا کر زندگی کا مفہوم جاننا تھا، اپنی غربت اور بے بسی کی بھینٹ چڑھ کر آنکھوں کی چمک کھو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر معصومیت کی بجائے کرختگی نظر آ رہی تھی، جو کسی 80-90 سال کے بزرگ کے چہرے پر بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا تھا جو یہ آج کے بچے سہ کر بڑے ہو رہے تھے۔ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اپنے رب کو کل کیا جواب دے گا؟ اسی عمر فاروق کے ماننے والے کل عمر کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے سامنے کلمے کی بے حرمتی ہو رہی اور ہم نے کچھ بھی نہ کیا۔ سومرو نے خود سے سوال کیا، کیا یہ پاکستان کی بے حرمتی نہیں؟ پاکستان کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جنہوں نے سائنس کی دنیا کی فتح کر کے خلاؤں کا سینہ چیر کر نئے جہان دریافت کرنے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے اندر اٹھتے ابال کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کا جی چاہا اپنی پسٹل نکال کر یہاں موجود ایک نامرد کو کھوپڑی اڑا دے۔ اس کا دل خراب ہو رہا تھا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کیے بغیر اپنا بھیس کھول دیتا۔ رزاق نے ایک بدبودار کمرے میں ایک کرسی پیش کی، جس میں بیٹھنے کے بعد ایک گندے سے گلاس میں جو مشروب دیا گیا وہ بلا شبہ شراب تھی۔ اس نے سونگھے بغیر 2-3 گھونٹ میں وہ زہر اپنے اندر اتارا۔ آنکھوں کی لالی بڑھتی جا رہی تھی۔ قریشی، مجھے مال دکھاؤ، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ قریشی اس کی بے صبری پر دل کھول کر مسکرایا۔ تم بہت دور سے آئے ہو، اس لیے تحفہ بھی خاص ہی لے کر جاؤ گے۔ اس کے اشارے پر دروازے کے پاس کھڑے لڑکے نے 3 لڑکوں کو اندر بھیجا۔ سومرو نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بڑے غور سے ایک کو دیکھا۔ رزاق نے لڑکوں کو ڈانٹ کر حکم دیا، چلو ذرا گھوم کر دکھاؤ، اور جو اگلا حکم دیا، سومرو نے اپنی مردانگی پر تف بھیجا کہ ابھی اسی وقت قریشی کا گلا کیوں نہیں کاٹا۔ مجھے تینوں ہی منظور ہے، پر اگلی دفعہ کے لیے میری فرمائش ہے، مجھے اس سے بھی چھوٹی عمر چاہیے۔ بتاؤ کتنے میں دیتے ہو؟ اور اس کو ساتھ لے جانے میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ پنجاب کے اندر تو اپنے تعلقات کی بنا پر میں تمہیں خطرے سے بچا لوں گا، اس کے آگے تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ بس پنجاب تک سنبھالو، سندھ کی پولیس اپنی ہی ہے، دے دلا کر جانے دے گی۔ تم اپنا دام بتاؤ۔ ایک لڑکی کا 50,000 لوں گا۔ یہ تو بہت زیادہ نہ دینے والی بات کر رہے ہو، اس سے کہیں سے مل جائیں تو مجھے بھی لا دینا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ باہر نکل کر اسی ہوٹل کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لو، 5-10 ہزار سے زیادہ کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ دیکھو سومرو، تم اتنی دور سے آئے ہو، اپنے سندھی بھائی ہو، تمہاری خاطر 30 کر لیتا ہوں، اس سے 1 روپیہ نہیں کم کروں گا۔ چل تو خوش ہو جا۔ سومرو نے جیب سے 90,000 روپے نکال کر قریشی کے ہاتھ میں رکھے اور لڑکوں کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ تینوں بچے ٹرک کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے برابر پورے آ گئے تھے۔ جو ہی اس نے ٹرک وہاں سے نکال کر سڑک پر ڈالا، چہرے پر سجی مصنوعی مسکراہٹ غائب ہوگی، صرف اس خیال سے کہ کہیں اس کا کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو۔ اس نے ٹرک کو موٹر وے پر ڈالا۔ جب شہر بہت دور رہ گیا، اس نے کالا شاہ کاکو کے قریب موٹر وے چھوڑ کر سڑک سائڈ پر اتارا۔ وہاں پر گاڑی انتظار میں کھڑی تھی، جس میں سب سے پہلے برآمد ہونے والا آدمی سومرو تھا، ٹرک کا اصل مالک۔ نکلی سومرو نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور تینوں بچوں کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود منیر کے برابر آ بیٹھا۔ گاڑی واپس لاہور کو چل پڑی۔ اس نے اپنے سر پر رکھی پگڑی اتار کر گود میں رکھتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جس کی تلاش میں آیا تھا وہ وہاں بھی نہیں ملا، مگر یہ جو مل گئے ان کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ آپ کہیں تو ڈاکٹر ایمن صالح کی کلینک لے چلوں؟ اس کے دھیرے سے بولنے پر منیب نے بھی دھیمی آواز میں رکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر منگو نے اپنا سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی کہنے سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی کا راج تھا۔ بھئی کیا ہی چاہت کرنے والے لوگ ہیں، سچی مزہ آ گیا۔ ایک پل کو مجھے یہ لوگ غیر نہیں لگے، بڑے اپنے اپنے لگے۔ اماں وڈی کی بات پر شمیم نے آنکھیں گھمائی اور بولی، دوگلے لوگوں کی یہی نشانی ہے، خوب چاپلوسی کر کے اگلے کو شیشے میں اتارتے ہیں۔ یہی لڑکی کی ماں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آئے ہائے، بہت بھلا، تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ، مجھے رشتہ پسند نہیں آیا، اور آپ اس لڑکی کو اور اس کے بھانجے بھتیجے کو آخر کتنے پیسے کیوں دے آئی ہیں؟ مانتی ہوں آپ خود مختار ہیں، اپنے بینک بیلنس میں یوں آزادانہ ہو کر رقمیں بانٹتی ہیں، پر معاف کیجیے گا، آج آپ کو یوں حاتم طائی نہیں بننا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی ہونے والی بہو دل و جان سے پسند آئی ہے، تو کیوں اس کو کوئی شگن نہ دیتی؟ اتنی پیاری ہے تاشفا، تم نے اس کے دانت دیکھے تھے؟ ایسے پیارے ایک لائن میں جیسے موتی پروئے گئے ہوں۔ ہاں جی، بہت پیاری ہے، تاشفا نے فٹ کہا، جس پر شمیم مزید تپ گئی۔ تم نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں، پھر کیا اس کی خوبصورتی کا الہام ہوا ہے؟ تاشفا نے گڑبڑا کر صفائی دینی چاہی، کیونکہ اسے یاد ہے واقعی لڑکی کو تو دیکھا ہی نہیں، مگر اس سے پہلے ہی فربود بول اٹھا، امی مجھ سے بھی تو پوچھیں۔ لڑکی کے بالوں کے 2 شیڈز تھے، گہرا براؤن، اس میں کہیں کہیں بلونڈ لٹیں۔ اس نے میک اپ بہت زیادہ کیا ہوا تھا، ہیل کم از کم 5 انچ تو تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کے ناخن نقلی تھے، جبکہ بائیں ہاتھ والے حقیقی تھے۔ وہ ابھی اور تفصیل بنانے کے موڈ میں لگ رہا تھا جب شمیم نے درمیان میں ٹوک دیا، کیا تم اتنے غور سے اس کا جائزہ لیتے رہے ہو؟ میرے خیال میں آپ مجھے اسی لیے ساتھ لے کر آئی تھی، میں لڑکی کو دیکھ لوں، بات چیت کر لوں، مجھے لڑکی بڑی پسند آئی ہے، میری پسند کے عین مطابق۔ اس نے ادھر ہی باتوں کے دوران مجھے فیس بک پہ ایڈ کر لیا، اسٹیٹس بھی آ گیا تھا، انگیج ود فربود علی۔
فربود نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل فون اٹھا کر ایک ہاتھ سے اسکرین روشن کی اور ماں کے سامنے کیا. یہ دیکھیں اس نے میری اور اپنی تصویر لگائی. کتنے ڈھیر سارے کمنٹس آئے ہیں. شمیم بیچاری ہکا بکا ہو کر اپنے جگر کے ٹکڑے کی باتیں سن رہی تھی. مزید کمی نواز شلی نے پوری کر دی. مجھے اپنی سمندن کی ایک بات بہت اچھی لگی. وہ وقت ضائع کرنے والوں میں سے بالکل نہیں ہے. کہہ رہی تھی اگر بچوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو اگلے ہفتے منگنی رکھ دیں گے. شمیم جو 2 دن پہلے انہی باتوں کو اہم اور الگ جان کر بڑی روشن خیالی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اس وقت کیونکہ ساس کو لڑکی پسند آئی تھی. شمیم نے بیٹے کی شادی کے لیے اس لڑکی کو پاس کرنا تھا جو دوسروں کی ناپسندیدہ ٹھہرتی، اور ڈاکٹر فلک سب کو پسند آ گئی تھی. اس صورت میں اس کا پتہ کٹ چکا تھا. لو جی، اتنی ہی ہمیں آگ لگی ہوئی ہے نا کہ اب ہتھیلی پر سرسوں جمانے بیٹھ جائیں. مجھے تو لڑکی بالکل پسند نہیں آئی. اتنی بے باکی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے فربود کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. کوئی شرم و حیا ہوتی ہے. لڑکے کے گھر والے بھی موجود ہیں، پر اس کو تو بس لڑکا ہی نظر آیا. ابھی رشتہ بھی نہیں ہوا تو یہ حال ہے. جب ایک دفعہ شادی ہوگی ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور ہمارا لڑکا تو پہلے سے ہی ماشاء اللہ ہے. میری شامت کیوں بلا رہی ہے؟ میں تو بس اخلاق نبھا رہا تھا، کیونکہ مجھے آپ کے چہرے نے بڑی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ادھر نہ ہی ہونی ہے. اس لیے سوچا پھر کون سا کبھی زندگی میں ان لوگوں سے سامنا ہونا ہے. پہلی اور آخری یاد اچھی چھوڑنی چاہیے. کیوں دادی؟ اماں بڑی دھیرے سے مسکرا کر بولی. تم سے ذرا صبر نہیں ہوا، فوراً سے بات کھول دی. ابھی 2-4 دن میں نے تمہاری ماں کو تنگ کرنا تھا، مگر اب بتانا ہی پڑے گا. میں ان کے بچوں کو پیسے اس خرچے کے دے کر آئی ہوں جو انہوں نے ہمارے کھانے پینے پر کیا. بہو نے تو ادھر ہی منہ اتنا پھلا لیا تھا جیسے وہ بیچارے بندوق کے زور پر اس کو اپنے گھر لائے ہیں. بس اماں میں تو ایسی ہوں، مجھ سے دوگلا پن نہیں رکھا جاتا. جو دل میں وہی منہ پر نظر آتا ہے. ورنہ کئی لوگ تو اتنے گھننے ہوتے ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد بھی چہرے پر معصومیت سجا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں. تاشفا کے گال دہکنے لگے. اس کو لگا یہ بات براہ راست اس کو لگائی گئی تھی. کچھ اپنے ساتھ ہونے والے اس انوکھے اور عجیب واقعے کا اثر تھا. وہ خامخواہ شرمندہ سی ہو گئی. چہرہ پوری طرح کھڑکی کی جانب موڑ لیا. پچھلا سفر تو کافی تیزی کے ساتھ گزرا، مگر جیسے ہی چھچھر والی نہر پر آئے شدید قسم کی ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑا. پیچھے سے بھی مسلسل گاڑیاں آئی جا رہی تھیں. آگے بے ہنگم قسم کی قطاریں تھیں. بڑی چھوٹی ہر قسم کی گاڑیاں، موٹر سائیکل، کوچ، بسیں، آٹو اور چاند گاڑیوں کی بھی بھرمار تھی. جیسے دیکھو اوپر چڑھے آ رہا تھا. جیسے یہ سب جو کھڑے ہیں بالکل پاگل ہیں، اور پیچھے سے آنے والی گاڑی کو پڑ لگا کر سب کے سروں کے اوپر سے اڑا کر لے جائے گا. آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد فربود کی ہمت جواب دی. میں میوزک لگا دیتا ہوں، اے سی بھی آن ہے. آپ لوگ نیند پوری کر لیں، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں آخر مسئلہ کیا ہے. چپ کر کے گاڑی میں بیٹھے رہو. ایک تو ہر جگہ تمہیں ہیرو بننے کا شوق چڑھ جاتا ہے. فربود تم عام لڑکوں کی طرح اپنے حال میں مست کیوں نہیں رہتے ہو؟ سب کی تانگ جھانک ضرور کرنی ہوتی ہے. امی کوئی انسان آخر کب کتنی دیر ٹک کر ایک جگہ بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی بغیر کسی مقصد کے؟ انتہائی بور کام ہے. آپ کیوں یہ خواہش رکھتی ہیں کہ آپ کے بیٹے میں زنانہ آتے آئیں؟ اس کے جواب نے نواز شلی کو ہنسنے پر مجبور کر دیا. دل میں انہوں نے فربود کی بات کو بڑا انجوائے کیا تھا. اگر شمیم ایک بہت زیادہ محتاط قسم کی ماں تھی تو بیٹا بے ادبی کے دائرے میں گئے بغیر ماں کے ہر اعتراض کا جوڑ نکال لیتا تھا. اوہو سوری، یہ اوپر آگے بولتے ہیں. گاڑی میں اسٹیریو کا پلے بٹن دبانے کے بعد خود گاڑی سے نکل گیا. نواز شلی کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھیں جو انسانوں کے ہجوم میں بھی نمایاں نظر آتا تھا. گاڑی میں نصیب و لال کا ریمکس بج رہا تھا. تو جو میرے ہمیشہ کول رہے تے میں دنیا نو کہہ جاواں پرے پرے، دل دے کے دنیا تو کون ڈرے. حیرت انگیز بات جو تاشفا کو لگی وہ یہ کہ صرف ایک سپیکر سے آواز آ رہی تھی، اور وہ سپیکر تاشفا کے سر کے پیچھے تھا. نصیبوں کا ساتھ دینے والا سنگر کہہ رہا تھا، سونیے میں کی کراں دل تے وس نہ چلدا میرا، میں رواں تیرے کول ہر پل جی کردا میرا، میں تاں تیرے پیچھے دنیا لٹائی اے جاندی میری خدائی. جب ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد ری پلے میں پھر وہی نمبر چل گیا تب تاشفا کو یقین سا ہو گیا یہ گانا خاص اس کو سنانے کے لیے لگایا گیا ہے. پیار میری زندگی ہے ہور میرے کول کی ہے، دس مینوں کی میں کراں، کول تیرے آ گئیاں لگیاں نبھا گئیاں، مر جاں گی تیرے بنا. تیسری دفعہ اگر یہی گانا لگتا تو تاشفا کی برداشت جواب دے چکی تھی. عین ممکن تھا کہ وہ گاڑی سے نکل جاتی، مگر خیر ہوئی. اگلا کوک اسٹوڈیو میں نوری بینڈ کا ہوروئی نیواہو تھا. پورے 1 گھنٹے بعد جب لوگوں کا گرمی سے کافی عرق نکل چکا تھا، ٹریفک میں تھوڑی بہت ہلچل ہونے لگی. تبھی وہ واپس آتا دکھائی دیا. قمیص کے دامن پر لگا خون دیکھ کر شمیم آپے سے باہر ہو گئی. دیکھا، اس لیے میرا دل درتا نہ جانے کیا کر کے آ رہا ہے. آپ باہر نکل کر پتہ تو کریں کہیں کسی سے الجھ تو نہیں پڑا. اس کے چہرے پر سکون ہے، جس کا مطلب ہے لڑائی والا کوئی سین نہیں ہے. باقی اب وہ آ گیا پوچھ لینا. نوازش نے ہاتھ بڑھا کر پہلے سے کم اسٹیریو کی آواز مزید کم کر دی. وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھا. ڈیش بورڈ سے ٹشو نکال کر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ماں کو تسلی دینے لگا. میں جانتا ہوں آپ لوگ خون دیکھ کر پریشان ہو گئے، مگر مجھے کچھ نہیں ہوا، نہ ہی میں نے کوئی پنگا کیا ہے. آگے روڈ پر ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. کسی آدمی کو 2 موٹر سائیکل سوار گولی مار گئے تھے. 2 دوست تھے، ایک تو موقع پر جاں بحق ہو گیا، دوسرے کو تڑپتا چھوڑ کر لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. ٹریفک بھی اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی. تمہارے کپڑے کیسے رنگے گئے؟ اماں بڑی کی آواز میں حیرت تھی، جس پر وہ اطمینان سے بولا، زخمی کو ہسپتال روانہ کر کے آیا ہوں. گاڑی کے اندر والی لائٹ آن کر کے وہ ہاتھ صاف تو کر رہا تھا، مگر خون گیا نہیں. راستہ کھلتا دیکھ کر پیچھے لوگ ہارن پر ہارن مارے جا رہے تھے. نواز شلی اپنی سیٹ سے نکل آئے. تم میری جگہ پر بیٹھو، میں گاڑی چلاتا ہوں. وہ چپ چاپ دوسری سیٹ پر ہو گیا.
جس وقت وہ لوگ پل کے عین قریب سے گزر رہے تھے چوک میں پولیس ہی پولیس تھی، عام عوام کا بھی رش تھا۔ تاشفا نے زور سے اماں وڈی کا ہاتھ تھام لیا، جس پر وہ ڈانٹتے ہوئے بولی، لے جھلی نہ ہو تو میرے ساتھ ایسے چمٹ رہی ہے جیسے باہر بلائیں نظر آ گئی ہوں۔ اماں کس کی بات کر رہی ہیں؟ کہ فربود کی ماں ڈر رہی ہے؟ نوازش علی نے مذاق سے پوچھا، جس پر اماں وڈی مسکراتے ہوئے بولی، فربود کی ماں بہت جگرے والی ہے، وہ ڈرتی نہیں ڈراتی ہے، میں تو اس تاشفا کی بات کر رہی ہوں جو ایسے کانپ رہی جیسے موت کا فرشتہ نظر آ گیا ہو۔ شمیم کی توجہ گاڑی سے باہر تھی۔ فربود، اتنی ساری پولیس موجود ہے، ان میں سے کسی کے لباس پر خون کا ایک چھینٹا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ماں بے حسی کی انتہا ہے، اور کیا، ایک آدمی مڑا پڑا ہے اور دوسرا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ پولیس چوکی میں یہاں قریب ہی ہے، واقعے کے 10 منٹ کے اندر اندر پولیس ادھر تھی، مگر کسی کو بھی ان دو متاثرہ لوگوں کے قریب آنے کی جرات نہیں پڑی، کیونکہ جس آدمی نے یہ حملہ کروایا یہاں قریبی چنڈیالہ باغ والا کا بہت بڑا بدمعاش ہے۔ وہ بندہ مارنے کے بعد پورے 15 منٹ ادھر کھڑا رہا۔ وہ پولیس سے نہیں ڈرتا بلکہ پولیس اس سے ڈرتی ہے۔ آج تک نہ جانے کتنی قتل کی وارداتوں میں اندر جا چکا ہے، مگر اس کے کیس میں گواہی دینے کی کوئی نہیں جاتا۔ اگر کوئی غلطی سے چلا جائے تو اس کو اسی طرح سرے عام گولی مرواتا ہے۔ یہی وجہ کہ آج تک اس کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی۔ وہ کبھی جیل نہیں گیا، وہ اب بھی پولیس والے آگے نہیں آئے۔ وہ تو کسی نے اوپر سے فون کروایا، جس کی وجہ سے پولیس والوں نے مجھے زخمی کو اٹھا کر ایمبولینس ڈالنے میں منع نہیں کیا، ورنہ شاید ہم ساری رات یہیں گھرے رہتے۔ جب حکام آگے نہیں آئے تو آپ کو اتنے لوگوں کے الٹ جا کر اس آدمی کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اگر قاتل کو یہ بات بری لگی اور وہ آپ کے پیچھے لگ گیا تو پھر؟ فربود کو ہی کیا خود اماں وڈی کو یقین نہ آیا کہ یہ واقعی یہ سوال تاشفا نے کیا؟ وہ لوگ اب سیالکوٹ بائی پاس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ فربود نے مڑ کر دیکھا، مگر اندھیرے میں وہ نظر نہیں آئی۔ کزن صاحبہ، آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ قاتل کے ڈر سے مجھے بھی وہاں پر کھڑے ہو کر ایک انسان کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھنا چاہیے تھا، یا کم از کم اپنے فون پر ویڈیو بناتا؟ الحمدللہ میں بغیرت نہیں ہوں۔ اگر وہ قاتل میرے پیچھے آنا چاہتا تو میں کل واپس اسی جگہ آ کر اس کو دعوت نامہ دے کر جاؤں گا۔ وہ بھی میری اور آپ کی طرح گوشت پوست کا انسان ہے، کوئی سپر ہیومن تو نہیں ہے۔ جیسے دوسروں کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کیا ہے، کل کو کوئی مائی کا لال اس کا بھی کام کر دے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ گولی اس کے جسم میں جانے سے انکار کر دے گی۔ باقی رہنے والی فقط ایک اللہ کی ذات ہے، انسان فانی۔ فربود، میرے چاند چپ کر، جو تمہاری باتیں میری جان لیتی ہیں۔ تمہیں اگر کبھی ہوا بھی سختی سے چھو کر گزر جائے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ امی، میں صرف بات کر رہا ہوں، بدن پر بارود باندھ کر ٹینک کے نیچے نہیں لیٹ گیا۔ آپ اس کو چپ کروا رہے ہیں یا میرا ہارٹ فیل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ شمیم نوازش علی سے مخاطب ہوئی، جنہوں نے اسی فربود کے کندھے پر اسی لمحے ایک دھپ رسید کی۔ سیدھے ہو کر بیٹھو بدتمیز انسان، پہلے لڑکی کے ساتھ الیک سلیک بنا کر ماں کا دل جلایا، اب ایسی اونٹ پٹاک گفتگو کر کے اس کو نئے سرے سے پریشان کر رہے ہو۔ سدھر جاؤ ورنہ اپنی گاڑی سے اتار دوں گا۔ سچائی کا تو کوئی خریدار ہی نہیں ہے۔ او بھائی، اب تو اپنی سچائی اپنے کول رکھ، سانو نہیں چاہیے۔ وہ مسکراتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ابھی تو گھر پہنچنے پر پنڈورا باکس ایک دفعہ پھر کھلنا تھا۔ آشی نے تو کل رات ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میرے بغیر لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، دیکھ لینا، نہ ہی ہونی ہے۔ وہی ہوا۔ اماں وڈی کے یاد کروانے پر سبھی ہنسنے لگے۔ گھر آ کر ہوا بھی یہی، سبھی ان کے انتظار میں بیٹھے تھے، گڈ نیوز سننے کے بےتاب، مگر جب ادھر سے مرضی کا جواب نہ ملا تو ساری نوجوان پارٹی نے واسع اور ہیرا کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ وڈی اماں، آج اور ابھی ڈیٹ فائنل کریں، صبح بڑی باجی بھی آ جائیں گی، بچوں کے کالج وغیرہ سے چھٹیاں ہیں، سب آرام سے سارے فنکشن دیکھ سکیں گے۔ رزاق قریشی بڑے زبردست موڈ میں گھر واپس آیا۔ اس کے بچے اور بیویاں چھٹیاں منانے نانی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ کھانا وہ آج بھی باہر سے کھا کر آیا تھا۔ باہر کا دروازہ لاک کر کے بڑی مستی میں گنگناتا ہوا اندر کی جانب آیا، مگر وہاں نیم تاریکی میں موجود سائے کو دیکھ کر قدم وہیں جکڑ گئے۔ پہلا شک یہی گزرا کہ کوئی ناری مخلوق ہوگی۔ سانس رو کے آنکھیں پھاڑ کر سائے کو گھورتا رہا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انسان کی اوقات یہی ہے، اس کی کہانی بھی بڑی مختصر ہے۔ رزاق نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے، ساتھ ساتھ اس سائے پہ بھی نظر رہی۔ بتی جلتے اس نے سکھ کا سانس لیا، اب فرش پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ نظر کھڑکی کی طرف اٹھی اور وہ اپنی جگہ اچھل گیا۔ کھڑکی میں بیٹھا کوئی آدمی کوئی اور نہیں، سومرو تھا، جو آج ہی رزاق سے بچے خرید کر گیا تھا۔ ابھی تو چند گھنٹے پہلے کی بات تھی۔ رزاق نے بڑی دور تک ٹول ٹیکس پر لگے اپنے واقف کاروں سے تسلی لی تھی کہ سومرو کا ٹرک بحفاظت سندھ کی جانب نکل گیا تھا۔ پھر یہ یہاں کیسے گیا؟ رزاق کا ہاتھ اپنی قمیض کے ڈب میں رکھے پسٹل کی جانب گیا۔ یہ جانے بغیر کہ بظاہر لاپرواہی سے بیٹھ کر سگریٹ پیتے آدمی نے ترچھی نظر سے اس کارروائی کو دیکھ کر آنکھیں گھمائی تھیں۔ رزاق نے اس پر پسٹل ٹانا، جو کش پکش لیتے ہوئے دھوئیں میں گھیرا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ان کانپتے ہاتھوں میں بارود نہیں، پانی والی بندوق تھامو رزاق کسائی، اور اس میں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤ۔ تم کون ہو؟ وہ سگریٹ کا ٹکڑا جالی سے باہر پھینک کر رزاق کی جانب مڑا۔ سیدھا سا جواب دوں یا گھما پھرا کر؟ رزاق کو خطرے کی بو آ گئی۔ یہ احساس بڑی شدت سے رگوں میں بیٹھ گیا کہ وہ الو بن گیا۔ یقیناً سومرو بن کر آنے والا آدمی ایک فراڈ تھا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا تو رزاق نے پسٹل پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ آگے مت آنا ورنہ گولی چلا دوں گا۔ اس بات پر سامنے والے نے پہلے تو بڑی کھینچی سی مسکراہٹ پھینکی، پھر نظریں انتہائی سرد ہو گئیں۔ انتظار کس بات کا ہے؟ تیرے سامنے کھڑا ہوں، سور میں اگر باپ کا خون ہے تو چلا گولی۔ رزاق کا چہرہ اس بات پر سرخ ہو گیا۔ سیفٹی کیچ ہٹا کر رزاق نے نشانہ لیا، منگو چیتے کی طرح اس کے سامنے آیا۔ کمرے میں فائر کی بجائے تھپڑ کی آواز گونجی۔ رزاق کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر کمرے کے دوسرے کونے میں گرا، اور وہ شوق کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھ رہا تھا، جو متوازی چال چلتا پسٹل تک گیا، نیچے جھک کر ہتھیار کو گرفت میں لے کر اس کا سیفٹی کیچ دوبارہ لگایا۔
میگزین نکال کر دونوں چیزیں کو کمرے میں موجود میز پر رکھ دیا۔ رزاق صاحب بیٹھ جائیے، کیونکہ جتنا لمبا تیرے کارناموں کا ریکارڈ ہے، آج کی رات ہم دونوں کو دکھ سکھ میں گزرے گی۔ چل شاباش، شروع ہو جا۔ رزاق نے گال سے ہاتھ ہٹایا تو چہرے پر 4 انگلیاں چھپی ہوئی تھی۔ رزاق ٹرانس میں آگے بڑھ کر بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ منگو اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ بول، اب تک کتنی بے قصور جانوں کا سودا کر چکا ہے؟ صرف وہی مال بیچا جو آج تم نے خریدا ہے۔ ایک الٹے ہاتھ کا لپڑ رزاق کے 14 طبق روشن کر گیا۔ چلو میں اپنا سوال بدلتا ہوں، بچے کہاں سے لاتے ہو؟ میں نہیں جانتا تم کیا پوچھ رہے ہو۔ تیرے بچوں کے باپ کا نام نہیں پوچھنا جو تم لا علمی کا ڈرامہ کرو۔ مجھے ابھی کے ابھی ساری تفصیل کھول کر نہ بتائی تو مجبوراً مقررہ وقت سے پہلے تم پر گولی ضائع کرنی پڑے گی۔ ساتھ ہی اس نے اپنا گولک نکال کر ہاتھ میں پکڑا جس کی نالی پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ اگر تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرو گے تو میرے لوگ تمہیں ڈھونڈ کر تمہارا برا حشر کریں گے، اس لیے مجھ پر سوچ سمجھ کر گولی چلانا۔ منگو کی سرد نگاہیں مزید بے رحم ہو گئیں۔ کمرے میں کلک کی آواز آئی، اس کے بعد رزاق کی بلند ہوتی چیخیں رہ گئی، جب تک رزاق اپنا پیر پکڑے بری طرح کانپتا روتا رہا۔ منگو نے ایک اور سگریٹ سلگایا اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پینے لگا۔ ابھی آدھا ہی ہوا تھا جب باہر پھینک کر ایک دفعہ پھر رزاق کے پاس آیا، جو فرش پر بے حال سا پڑا۔ اس کا پاؤں ابھی تک بند جوتے میں قید تھا، جس میں سے لہو بہہ بہہ کر سارا فرش لال کر چکا تھا۔ اب چاہو تو اپنے بندوں کو فون کر کے میرے بارے میں بتا سکتے ہو، میں ابھی اگلے 10-15 منٹ یہیں ہوں۔ پلیز ڈاکٹر کو فون کر دو، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرا خون رک نہیں رہا، میں مر جاؤں گا، خدا کا واسطہ۔ ابھی اس کے بعد منہ میں تھی جب جبڑے پر لگنے والا مکہ سب بھلا گیا۔ خبردار جو تم نے مجھے خدا کا واسطہ دیا، خبردار جو تیری ناپاک زبان پہ میرے رب کا نام بھی آیا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بتا مجھے آج تک کتنی ماؤں کی گود اجاڑ چکا ہے؟ مجھے یاد نہیں، شاید 500 یا 600، بس جان لیا اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اتنی جلدی کس بات کی؟ جتنا خون نکلے گا بعد میں اتنا ہی نیا بن جانا ہے، مگر جن ماؤں کے بچے تیرے ہاتھ لگے وہ آج تک لاپتہ ہیں، پہلے ان کی بات مکمل ہوگی۔ بتا کہاں سے بچے حاصل کرتے ہو؟ کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سے مختلف راستے ہیں، پر ہمارے اڈے پر زیادہ تر وہ بچے آتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں یا گھروں سے بھاگے ہوتے ہیں۔ کچھ دوسرے صوبوں اور شہروں سے اغوا کیے گئے ہیں، پھر کچھ بچے ایسے ہیں جو مدرسوں سے بھاگ آتے ہیں، کچھ ادھر مولوی لوگ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ اگر وہ گھر چاہتے ہیں ڈر کی وجہ سے ماں باپ کو بتا بھی نہیں پاتے کہ قاری کیا کیا سلوک کرتے ہیں۔ گھر والے ان کا رونا پیٹنا سب نظر انداز کر کے ان کو زبردستی مار پیٹ کر کے مدرسے سے چھوڑ آتے ہیں، پھر وہ بچے موقع ملتے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ایک قصاب کو پیچھے چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اور آگے تم جیسے ہزاروں کی تعداد میں منہ کھول کر دانت نکال کر ان کی بوٹیاں نوچ کر کھانے کو تیار بیٹھے ہو۔ میں نے آج تک کسی بچے کا ہاتھ نہیں لگایا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میرے معاشرے کا گند ہو، گند جس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا پاکستانی کا فرض ہے۔ دیکھو تم نے سب جان لیا، پوچھ لیا، اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ کیا تم ان بے زبان بچوں کو انسانوں کے بچوں کے کام آئے؟ کیا تم نے ایک پل کو بھی سوچا ان سینکڑوں بچوں میں سے ایک بچہ اگر تیرا سگا بیٹا ہوتا تو اس کے کتنے دام لیتا؟ اچھا چلو، ایک ڈیل شام میں کی تھی نا، ایک ڈیل ابھی کرو، میں تمہیں تمہارے بیٹے کا 1 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ بیچتے ہو؟ میرے بچے لاوارث نہیں ہیں جو تم ان کا سودا کرو۔ اگر ابھی میں ایک گولی تیرے دل پہ مار دوں تو تیرے بعد تیرے بچے بھی لاوارث ہو جائیں گے، کیا پھر ان کو خرید سکوں گا؟ لعنت ہے تیری سوچ پر بغیرت! جو یتیم اور بے سہارا ہوں ان کے لیے اللہ نے تیرے میرے جیسے لوگوں پر فرض کیا ہوا ہے ان کا خیال رکھیں، ان کی کفالت کریں۔ اللہ نے تجھے جن کی حفاظت پر مامور کیا تو گدھ بن کر انہی کو کھا گیا؟ تجھے ذرا شرمندگی بھی نہیں ہے؟ تو اس معاشرے کا فرض ہے تو انہیں معاشرے کی برائی کو آلودگی سے پاک کرنے کی بجائے بہت زیادہ گند پھیلا دیا۔ جو راہ تو دوسروں کے بچوں کے لیے چنتا آ رہا ہے وہی راہ کل کو تیرے بچے چنیں گے، تب تجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اگر یہ گلیاں، بازار، محلے اور شہر کسی غریب نادار کے لیے محفوظ نہ رہے تو یقین مان یہی منہ جن کو آج تم دوسروں کے بچے بیچتے ہو، کل کو تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی یہی نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر کے پاس؟ تمہارے مرض کا علاج کہاں؟ کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ تیرے ناپاک خون سے میں اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، تجھے زندہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، پھر اس صورت میں کیا کریں؟ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تم جیسا بندہ ہی جرأت کر سکتا ہے کہ اپنے تمام گناہوں کے بعد بھی پوچھ رہے ہو تم نے کیا کیا؟ انسانیت کے خون سے بڑھ کر بھی کوئی جرم ہوگا؟ بات کرتے ہوئے منگو نے اپنی جیب سے ایک کیس نکالا جسے کھول کر ایک بھری ہوئی سرنج برآمد کر کے بڑے ماہرانہ انداز میں سوئی کے اوپر سے کور ہٹایا، پیچھے سے زور ڈالا جس سے سرنج میں موجود محلول پریشر کے ساتھ نکلا۔ سیٹ کر کے اس نے سرنج رزاق کے ہاتھ میں دی۔ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم میں اتارو۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا علاج، اس میں 100 ملی لیٹر کیمیکل ہے جو پہلے تو تمہارے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز کرے گا، پھر بڑی آہستگی کے ساتھ تمہارے دل کو ختم کرتا جائے گا۔ تمہارے گھر والے 2 ہفتوں سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، گلی محلے والوں کے ساتھ تمہاری بات چیت نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا کوئی بھی تمہاری غیر موجودگی کو محسوس کر کے بھاگتا ہوا تمہاری تلاش میں نہیں آئے گا۔ بڑے آرام سے یہاں اسی مقام پر لیٹ کر موت کا انتظار کرنا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک شو ہونا ہے۔ بھلا تمہاری کہاں کسی سے کوئی دشمنی ہے؟ تم نے تو آج تک کسی کو کوئی گزن نہیں پہنچائی، تمہاری موت کے بعد لوگ اچھے نام سے یاد کریں گے۔ سرنج پکڑا ہاتھ بری طرح سے کانپ رہا تھا، ہاتھ پر پہلے سے ہی خون کے دھبے موجود تھے، رزاق کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ موت سامنے نکل آئی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معاف کر دو، میں یہ کام چھوڑ دوں گا، آج کے بعد کسی کے بچے نہیں بچوں گا۔
منگو کو باتوں میں لگا کر رزاق نے اپنی جانب سے چلاکی دکھائی، سرنج کے ساتھ منگو پر اچھل کر حملہ ہوا، مگر وہ آگے سے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے اسی کا وار اس پر واپس پلٹتے ہوئے رزاق کا ہاتھ موڑ کر سرنج کا منہ دل کی جانب کیا اور ایک ہی جھٹکے میں سرنج اس کے دل میں کے عین اوپر پیوست کر دی۔ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، رزاق اونچی آواز میں فریاد کرتا رہا۔ اس کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غافل ہونے میں 6-7 منٹ لگ ہی جانے تھے۔ منگو نے خالی سرنج اس کے جسم سے نکال کر ایک بیگ میں رکھنے کے بعد اپنی جیب میں ڈالی۔ رزاق کی جیب کی تلاشی لے کر فون نکال لیا اور لینڈ لائن کا سیٹ بھی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کا پسٹل لوڈ کر کے فرش پر اس کے قریب رکھ دیا۔ رزاق اب واسطوں پر اترا مگر اس کی آواز کم ہوتی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگتی دیوار سے باہر کود کر اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ ظلم کی ایک داستان اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ ہیرا باجی کدھر ہو؟ جلدی آؤ، اماں وڈی کی جانب سے تمہیں نپٹانے کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ہیرا منہ صاف کرتی واش روم سے باہر برآمد ہوئی اور سائمہ کو گھورا۔ صبح صبح کیا فضول کوئی کری ہو؟ فضول کوئی نہیں جناب، بڑی اہم اور اندر کی خبر لائی ہوں۔ اماں وڈی نے اٹھتے ہی آج اپنے سارے بچوں کو میٹنگ روم میں طلب کیا اور وہاں پر حکم صادر کیا کہ اسی ماہ ہیرا اور فاطمہ کی شادی کر دی جائے۔ ہیرا تولیہ سٹینڈ پر رکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے بولی، یہ لو بیٹھے بیٹھے میری شادی کا خیال کدھر سے آ گیا؟ ابھی کل فربود کے لیے لڑکی دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کر کے آئے ہیں اور آج یہ شوشا فربود بھائی کے لیے دیکھی جانے والی لڑکی اماں وڈی نے نہیں ریجیکٹ کی بلکہ فربود بھائی کی والدہ ماجدہ کو احساس چاہتا ہے۔ دیکھ لینا بیٹے کے لیے کوئی حوری بھی آ کر لائیں گی۔ ہاں جی، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، ہیرا نے کہا ہی تھا جب عائشہ اندر داخل ہوئی۔ بھابھی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری سن لی، تمہارے لمبے لمبے سجدے اور وظیفے رنگ لے آئے، آخرکار اتنے سالوں بعد گھر والوں کو تمہاری رخصتی کا خیال آ ہی گیا۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات ہی اچھی کر لے۔ کب تم نے مجھے رخصتی کروانے کے شوق میں لمبے سجدے کرتے دیکھا؟ ہائے اللہ، روز تہجد کے وقت سجدے نہیں تو کیا مراقبہ کرتی ہو؟ تم میرے ہاتھ لگو ذرا، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میری خالص عبادت کو مشکوک بنا رہی ہو۔ ہیرا جوتا ہاتھ میں لیے عائشہ کی جانب لپکی جو ایک ہی جس میں کمرے سے نکل کر باہر کھڑی ہوگی۔ زبان پھر بھی نہیں رکی۔ آپ سے تو واسع بھائی اچھے ہیں، جیسے ہی انہیں بتایا شادی طے ہو رہی ہے اسی وقت دونوں ہاتھ آسمان کو اٹھا کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ میں مان ہی نہیں سکتی واسع نے ایسا کچھ کہا ہوگا، ہے تو وہ تمہارا بھائی مگر اللہ کا شکر ہے تم پر بالکل نہیں گیا۔ آپ کو میرا یقین نہیں ہے تو براہ راست اپنے شوہر نامدار سے پوچھ لیں۔ واسع بھائی بتائیں ذرا ہیرا باجی کو آپ کتنے خوش ہیں؟ واسع کا نام سنتے ہیرا نے تیزی سے جوتا پھینک دیا اور مڑی تو وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر باری باری ہیرا اور اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا اور بولا، خوشی کی بات پر انسان خوشی ہوگا اس لیے میں بھی خوش ہوں۔ اب بتائیں ہیرا باجی کیا کہتی ہیں؟ ہیرا کے گال دہک رہے تھے، وہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں تھی، جھنجھلا کر بولی، عائشہ تم نے سارا بچہ ہی رہنا ہے یا بڑا ہونے کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ اس وقت تو گھر میں چھوٹی ہوں، ہاں کل کو میرے بھتیجے بھتیجیاں آ جاتے ہیں تو ظاہری طور پر خود بخود بڑی ہو جاؤں گی۔ اور لفیر اوپر چلا گیا تھا۔ مجھے تو تمہارے سدھرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ بڑی اماں سے بات کرتی ہوں، مجھ سے پہلے تمہارا انتظام کرے۔ دیکھا باقاعدہ بھابھی بننے کی ابھی ڈیٹ ہی ملی ہے اور یہ ابھی سے ظالم ثابت ہو رہی ہے۔ واسع بھائی سوچ لو، بڑی تگڑی بیوی ملی ہے۔ سوچنے سمجھنے کا سٹیج بہت پیچھے رہ گیا، اب تو سلا تخت یا تختہ ہوگا، کیوں بیگم صاحبہ؟ واسع کے سوال پر ہیرا نے اپنی جادوگر نگاہیں اٹھا کر ایک دفعہ واسع کی نظروں میں دیکھا اور وہاں سے کھسک گئی۔ واسع کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہ گئی جسے پیچھے سے آتے فربود نے نشانہ بنایا۔ اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا کمینہ پن ہے جو چھپا رہے ہو؟ عائشہ ہنستی چلے گی جبکہ واسع نے شرمندہ ہوئے بغیر فربود کے کندھے پر ہاتھ جھڑا۔ تجھ سے زیادہ کوئی کیا کمینہ پن دکھائے گا؟ ایک دل میں رہتی ہے پھر بھی کس دیدہ دلیری سے رشتے دیکھنے جاتے ہو؟ کون واسع بھائی جلدی بتائیں، فربود بھائی کے دل میں کون رہتی ہے؟ فربود نے سر پیٹ لیا واسع کو دیکھتے ہوئے بولا، چلو لگاؤ میرا تماشا، یہی کسر رہ گئی ہے، بتائیں بھی واسع بھائی۔ عائشہ پوری طرح بے صبری ہو رہی تھی۔ واسع نے بتانے کا فیصلہ کر لیا، صاحبزادے کو ایک گوری پسند ہے۔ دیکھا مجھے پتہ تھا، ہو ہی نہیں سکتا فربود بھائی کسی لڑکی کے دم چلے کے بغیر امریکہ سے لوٹ کر آتے۔ کتنے فرما بردار بیٹے بنے گھوم رہے ہیں۔ کیا مطلب فرما بردار بنا گھوم رہا ہوں؟ میں فرما بردار ہوں تبھی تو اماں کی مرضی کی لڑکی دیکھنے جاتا ہوں، آئی بڑی۔ اچھا تو وہ گوری کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بننا ہے؟ واسع بولا، اس کو بھی کوئی مل جائے گا دل جگرے والا جو اپنی ماں سے نہ ڈرتا ہو۔ لعنت ہے تیرے جیسے بھائی پر، کیا بکواس کر رہا ہے؟ آپ لوگ لڑو، میں جا کر سب کو یہ نہیں خبر دیتی ہوں۔ اگر وڈی اماں اور چچی کو گوری پسند آ گئی تو کیا پتہ واسع بھائی کے ساتھ آپ کی بھی شادی ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اس کو روکتے وہ تیز کام ٹرین کی طرف بھاگ گئی۔ فربود نے شرمندہ کرتی نظروں سے واسع کو دیکھا۔ مجھے گھورنے کے بجائے میرا احسان مانو، تمہارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ بڑھایا۔ اب میری ماں نے میری کتے والی کرنی ہے تو پھر کیا، کون سی نئی بات ہے؟ شاباش، پر مجھے تمہارے چھوڑے گئے اس شوشے سے کوئی فائدہ ملتا نظر نہیں آ رہا، الٹا نقصان ہونا ہے۔ امی نے مزید ایمرجنسی نافذ کر دینی ہے۔ دونوں چلتے ہوئے باہر کو چل پڑے۔ فربود کی نظر تاشفا پر پڑی جو نل کے پاس بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، ماتھے پر تیوری لیے بولا، ایک تو یہ لڑکی جب دیکھو کوئی نہ کوئی کام ہی کرتی رہتی ہے، کبھی فارغ کیوں نہیں ہوتی؟ واسع نے اب بھی گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور بولا، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگلے پل اونچی آواز میں کہا، تاشفا بہن، یہ اپنا فربود جاننا چاہ رہا ہے کہ تم ہر وقت کام ہی کیوں کرتی ہو؟ جواب میں تاشفا نے چونک کر سر اٹھایا اور واسع کے سوال پر فربود کو خطرناک گھوری سے نواز کر واپس کپڑوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ فربود ناک چڑھاتے ہوئے بدمزگی سے بولا، یار یہ مجھے ہی کیوں گھورتی ہے؟ واسع کا کہکہ بے اختیار تھا جس کے جواب میں فربود نے اس کو گھوری سے نوازا۔ واہ واہ شہزادے، زبردست چھا گئے ہو، یہ نئی والی ساری ویڈیوز کروڑوں میں جانی ہیں۔ جو
تم نے کہا تھا سب پر عمل کیا۔ کیمرہ مین گلزار نے کیمرے کا میموری کارڈ نکال کر موتی کے آگے رکھتے ہوئے پرجوش آواز میں کہا تھا۔ موتی آج بھی اپنی تیر لگی زلفوں اور داڑھی میں سرمے والی آنکھوں کے ساتھ انتہائی پورے اسٹار لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تیز رفتاری سے کی بورڈ پر ناچ رہے تھے۔ میموری کارڈ کو پی سی میں ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھنے لگا، آج نیچے سے اتنی رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کچھ نہیں یار، وہی روز کے ڈرامے۔ آج بھی کوئی نیا لڑکا ہاتھ لگا تھا۔ اسی نے سارا تہخانہ سر پر اٹھائے رکھا۔ سالے کو 2 دن بعد دیکھنا، پیسہ آتے ہی سب کچھ بھول جائے گا۔ تم کتنے سال سے یہاں پر کیمرہ مین ہو؟ پہلے میں کیمرہ مین نہیں تھا، یہ تو ڈاکٹر نیم نے مجھے ایک دفعہ کیمرہ تھا، پھر مجھے خود شوق ہو گیا۔ یار موتی، لعنت بھیجے جس شوق پر۔ یار میں تو مجبوری میں ادھر پھنسا ہوا، تو اپنا یار ہے، تجھ سے کیا چھپانا۔ میرے بھائی کے پر قتل کا الزام لگ گیا تھا۔ یار ہم غریب لوگ نہ تو پولیس کو دینے کے لیے اندھا پیسہ نہ عدالتی کارروائی میں پورے آ سکتے تھے۔ ہمارا کیس اس قدر کمزور تھا، میرے ایک دوست نے مجھے وسیم بھائی سے ملوایا، کہا اگر تو ان کے کام آ جائے تو یہ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی، بلکہ وسیم نے اسٹامپ پیپر پہ دستخط لے لیے۔ ہماری جانب لا یہ پڑھے لکھے 2 نمبر لوگ دل کے کس قدر کالے ہیں۔ میں حرف شناس تو تھا، مگر تب مت ماری گئی تھی۔ میں نے یہ نہیں پڑھا کہ وہ میرے سائن کروا کے کس شرط پر رہے ہیں۔ کچھ اس وقت میری ماں کے دن رات کے رونے، گھر کی ٹینشن، ہر چیز نے مل کر دماغ خالی کر دیا۔ پر سائن کرنے کی دیر تھی، نہ جانے کیسے اور کیوں اگلی پیشی پر ہی میرا بھائی جیل سے باہر تھا۔ اور جانتے ہو اس کی قیمت مجھے کیا دینی پڑی؟ میں زندگی بھر کے لیے ان دونوں بھائیوں کا غلام ہوں۔ نہ میں یہاں سے کام چھوڑ کر جا سکتا ہوں، نہ ان کے کسی حکم کو پورا کرنے سے انکار کر سکتا ہوں۔ مجھے عید کے 2 دن گھر جانے کی اجازت ہے، ورنہ میں یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتا۔ شروع میں جب ان دونوں بھائیوں کی اصلیت میرے سامنے آئی، یقین مان 2 دن تک کھانا نہیں کھایا گیا، اور جہاں پر نیلام ہونے والے معصوم آہیں اور سسکیاں راتوں کو سونے نہ دیتی تھی۔ میں ساری رات جاگ کر گزار دیتا، دن کو یہ لوگ ایک گھڑی فارغ نہ بیٹھنے دیتے۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہاں سے لے جانے کی کوشش نہیں کی؟ گلزار کے چہرے پر تاریک سا سایہ گزرا۔ یہ لوگ ہماری سوچ سے بھی زیادہ نیچ ہیں۔ یہاں کام کرنے والا ہر فرد کسی نہ کسی مقام پر مجبور ہے۔ شروع میں میرے باپ نے مجھے واپس لے کر جانے کی ضد کی، پر ان کو میرے بھتیجے کے حوالے دھمکیاں دے کر ایسا خوفزدہ کیا گیا تھا کہ آج تک ان کی دوبارہ ہمت نہیں پڑی اس طرف آنے کی۔ یہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، پولیس ان کے ساتھ ہے۔ وہ حرامزادہ ایس ایچ او سرفراز احمد آج کل سننے میں آیا کہیں روپوش ہو گیا یا پھر کسی ایجنسی کی نظر میں آ گیا۔ 4 دن پہلے ایس ایچ او کے گھر پر فائرنگ کے واقعے میں ہم ان لوگوں کے 4-5 بندے مارے گئے تھے۔ وسیم بھی بڑی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ موتی اپنا کام چھوڑ کر حیرت سے گلزار کو سن رہا تھا، بولا ایس ایچ او کا ان کے ساتھ کیا لین دین، اور اگر وہ روپوش ہے تو اس کے گھر پر ان کے بندے کس نے مارے ہیں؟ گلزار نے ایک احتیاط کے طور پر کمرے سے نکل کر ادھر ادھر کوریڈور میں نظر دوڑائی، پھر آ کر اپنی جگہ پر ٹک گیا۔ پیارے، یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں۔ میرے ساتھ تو یہ سب باتیں اور سوال کر رہے ہو، کسی اور پر اعتماد کر کے اپنی موت کا سامان مت بنانا۔ ایس ایچ او جیسے بندے کو کیا پتا، انہوں نے خود ہی لٹکا دیا ہو، وہ تھا بھی کوئی بری نسل کے کتے کا بچہ۔ کون؟ وہی یار، ایس ایچ او سرفراز احمد، 1 نمبر کا بغیرت۔ کیا وہ بھی یہی کام کرتا ہے؟ وہ بچے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرواتا ہے، ان کا بڑا اہم رکن ہے۔ سارے ملک میں جہاں سے بچے اغوا ہوں، اسی کے گارڈ میں ادھر ادھر جاتا ہے۔ ادھر سے افغانستان میں بھی سپلائی کرتا ہے، اور پھر وہاں سے ادھر ایک پھیرے کا کروڑوں کماتا ہے۔ یار ایک بات میں جان گیا ہوں۔ وہ کیا؟ گلزار نے موتی کے ہاتھ میں بجھتا ہوا سگریٹ پکڑ کر بڑے 2-4 کش لگائے اور دھواں اڑاتے ہوئے بولا، رب بھی امیروں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ یار یہ لوگ اتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں، پھر بھی ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ ایک غریب آدمی ہے، گلی میں کہیں سائیکل چوری کرتا ہے، پکڑا جائے، لوگ اس کو مار کر شکل بگاڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس کو موقع جڑ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مکھی تک نہ ماری ہو۔ اور دوسری جانب ڈاکٹر اور ایس ایچ او جیسے لوگ ہیں جو اس معاشرے کی جڑوں میں پانی ڈال گئے ہیں، نسلوں کو روگی کر دیا، پر آج بھی ہمارے لوگ انہی کو عزت و تکریم سے دیکھتے ہیں۔ ان کو گاڑیوں میں جاتا دیکھ کر کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ چھوڑ یار، میں بھی کیا بکواس کر رہا ہوں، میں خود بھی تو یہ سب کر رہا ہوں، پر یار میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ میں ان میں سے ایک آدھ کی جان تو لے ہی لیتا۔ پر مجھے علم ہے اگر میں نے ایسی کوئی کوشش بھی کی تو یہ لوگ میرے گھر والوں کو چیل کبوں کے آگے ڈال دیں گے۔ پر قیامت والے دن میں نے اللہ سے یہ ضرور پوچھنا، اختیار ایسے ظالموں کے ہاتھ کیوں دیا؟ ایک سایہ دروازے سے کچھ دور رک گیا تھا۔ موتی نے تیزی سے گلزار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بات بدل دی۔ گلزار، مجھے ڈاکٹر نعیم کی شخصیت بڑی جاندار لگتی ہے۔ میں نے آج تک ان کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کی، مگر میرا خواب ہے اگر ایسا ہو جائے تو میں تو خوشی سے مرنے والا ہو جاؤں گا۔ گلزار سمجھ گیا کہ کوئی ان کی بات سن رہا ہے، وہ بھی اسی انداز میں بولا، ہاں یار ڈاکٹر صاحب، اپنی مثال آپ ہیں، غریب دوست انسان ہے، ورنہ جتنی تنخواہ ہمیں یہاں پر مل رہی ہے اتنی تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی نہ ملتی۔ میں تو دن رات ڈاکٹر صاحب کی صحت و تندرستی کی دعائیں مانگتا ہوں۔ ڈپلومیٹ امام ہو گئی کہ اندر پیچھے اندیاں ویسے قابل جس دے ہے اندی اصل تعریفاں کر دیتے منہ تے لولا پوچے۔ چل اب بس کر دے، 2 نمبر مرید باہر جو بھی کوئی تھا اب چلا گیا۔ موتی کے بتانے پر گلزار ہنستے ہوئے مزید بولا، نہیں پاپے، مجھے کہہ دینے دے، میرا دل کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کو روز کے روز ہاتھ ڈالوں، پھولوں کے نہیں جوتوں کے۔ اللہ کرے اس کو یزید جیسی موت آئے، فرعون جیسا زوال آئے۔
مجھے اتنے دن ہو گئے ادھر آتے جاتے، مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ تم اندر سے اتنے دکھی ہو، بلکہ تم پر تو وسیم کو سب سے زیادہ اعتماد ہے، اعتماد بنایا ہے۔ اب اگر کام بھی یہی کرنا تو مر مر کر کرنے کی بجائے ہنس کھیل کر لینا بہتر ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، جب سے ان کو میری وفاداری کا یقین ہو گیا، تنخواہ زیادہ ہو گئی ہے، میں اپنی خواہشیں مار کر جی رہا ہوں، تو کم از کم میرا خاندان تو عیش کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یار میں نکلتا ہوں، یہ کارڈ میں گھر لے کر جا رہا ہوں، اپنی لیپ ٹاپ سے ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا۔ نہیں موتی، تم کارڈ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس کو ادھر ہی چھوڑ دو، جو کام رہ گیا وہ کل آ کر لینا۔ کیا تمہیں میرے پر اعتماد نہیں ہے؟ بکواس نہ کر موتی، بات اعتماد کی اصول کی ہے، کوئی بھی مواد گھر لے کے جانا اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اوکے چھوٹے باس، مگر میں تو پہلے بھی کچھ کام گھر جا کر کرتا رہا ہوں۔ وہ پرانی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کا کام تھا، لیکن کہیں گم بھی ہو جاتا تو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ ہم اپنا پیسہ وصول کر چکے تھے، مگر یہ نئی فائلز جب تک آن لائن اپنا پیسہ وصول نہیں ہوتا تھا، یہ انتہائی اہم ہے۔ گلزار تو بھی دوگلا ہی ہے، کچھ دیر پہلے جن کو کوس رہا تھا ابھی ان کے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ تو موتی تو بھی کر رہا ہے، دن رات لگا کر تو نے نئے گاہک ڈھونڈے، صرف امریکہ میں بزنس 3 گنا بڑھ گیا۔ یار جتنی دفعہ نیا گاہک آتا ہے یہ میری تنخواہ میں 20,000 کا اضافہ کرتے ہیں، اس صورت میں تو خود ہی سمجھدار ہے، جب فائدہ مجھے ملے گا کام تو کرنا ہی ہے۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، تو کمرہ لاک کر، اللہ حافظ، تو کمرہ لاک کر لینا۔ موتی نکل گیا۔ گلزار نے 1-2 ویڈیوز دیکھی اور کمرہ لاک کر کے اپنی رہائش کی جانب چل پڑا۔ آپ ہمیں یہاں اس قید خانے میں چھوڑ کر یوں غائب کیوں ہوئے؟ مجھے کام تھا، مریم نے جتنے غصے میں سوال کیا، جواب اتنے ہی تحمل سے دیا گیا۔ مجھے بھی اسی وقت اس جگہ سے جانا ہے، مزید ایک پل ادھر نہیں رہوں گی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ سب سے بڑی وجہ یہ آدمی منیر نیازی جو ہر وقت سر پر سوار رہتا ہے، اس کا نام منیر نیازی نہیں منیر مدثر ہے۔ ہاں جو بھی ہے، تم بدتمیز کیوں ہو؟ میں بدتمیز نہیں ہوں، میں غصے میں ہوں، بے بس ہوں، مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے اور میرے بھائی کو سوائے کھانے کے اور کسی کام میں کشش محسوس نہیں ہو رہی۔ جی بھر کر کھاتا ہے، پھر وہیں صوفے پر گیمز کھیلتے کھیلتے سو جاتا ہے، جب مزید لیٹے رہنا ممکن نہ ہو رہے اٹھ کر باتھ روم جاتا ہے اور دوبارہ سے وہی عمل دہراتا ہے۔ ایسے میں مجھے کیا بہت خوش ہونا چاہیے؟ منگو نے ایک نظر ارسلان پر ڈالی جو اس وقت بھی رس ملائی کا باؤل پکڑے بیٹھا تھا، پھر وہ دوبارہ فوکس اس 5 فٹ کی دادی اماں پر آیا۔ تمہاری امی کی تدفین ہو چکی ہے۔ مریم کا روشن چہرہ لمحوں میں تاریک ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں۔ ایسے کیسے امی کی تدفین کر دی؟ میں نے تو ان کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، میری ماں تو چھین ہی لی ظالموں نے، مجھے آخری دفعہ ان کو جی بھر کر دیکھ تو لینے دیتے۔ میں جا رہی ہوں، مجھے کوئی نہیں روکے گا، میں یہاں ایک سیکنڈ نہیں رکوں گی۔ زاروں قطار روتے ہوئے مریم ہال کے مین دروازے کی جانب بڑھی، منگو اور منیر کی آنکھ ملی۔ منیر نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنے سارے کھلے لیپ ٹاپ پر کچھ کیز دبائیں، کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ اندر سے لاک ہو گیا۔ مریم نے دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کی، آخر میں لاتے گھونسے تک مار دیے، مگر دروازہ نہ کھولا۔ تھک کر وہیں فرش پر بیٹھا گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی دیر تک اس کمپاؤنڈ میں مریم کی سسکیاں گونجتی رہی۔ جب سسکیاں تقریباً دم توڑ گئی، منگو نے فریج سے پانی والی بوتل نکال لی اور ٹشو کا ڈبہ لے کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ یہ پانی پی لو۔ مریم نے کچھ کہے بغیر پانی تھام لیا، مگر فوراً سے پیا نہیں۔ چہرہ صاف کرنے کے بعد ہاتھ پہ پکڑی بوتل کے منہ پہ انگلی پھیرتے ہوئے آنسوؤں سے دھلی آواز میں بولی، منگو جو کچھ میرے خاندان کے ساتھ ہوا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو سب خبر ہے، پلیز مجھے بتا دیں، میری ماں کی جان کیوں لی گئی؟ انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ قصوروار تو میرا باپ ہے۔ منگو نے چونک کر مریم کی جانب دیکھا۔ امی کو ماموں نے بتایا تھا ابو کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ ایک دفعہ کسی اغوا کے کیس میں ابو کا نام لیا جا رہا تھا، امی نے بہت لڑائی کی، تب ابو نے وعدہ کیا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جس سے خاندان کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ منگو کو سمجھ نہ آئی یہاں وہ کن الفاظ کا استعمال کرے کہ آیا اس لڑکی کی تسلی دے کہ تمہارا باپ نیک آدمی ہے، اس نے تم لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، قانون کی ٹوپی پہن کر وارداتیں نہیں کرتا تھا، تم جو کچھ بھی سوچ رہی ہو سب غلط ہے، یہ سیدھے سے سارا سچ بتا دے۔ گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ ویسے بھی آج کل پیدر پہ ایسے انکشافات سامنے آ رہے تھے، اس کی ٹیم کا ہر آدمی اپنی جگہ دنگ تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری والدہ کی قبر پر لے جا سکتا ہوں، پلیز مجھے لے جائیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہوں گی ان کو کہاں دفنایا گیا، جنازے میں کون کون شریک ہوا، کیا کسی نے ہم بہن بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ جنازہ تمہارے ماموں کے گھر سے اٹھا تھا، ساری رسومات انہوں نے ہی کی۔ فی الحال تم لوگوں کی گمشدگی سب کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہے، میں نے تمہارے ماموں کو سچ بتانے کے ساتھ ہی خاموش رہنے کی سخت ہدایت کی ہے۔ کیا میں اپنے ماموں کے گھر جا سکتی ہوں؟ نہیں، منگو کا لہجہ قطعی تھا۔ اپنی بات کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے موبائل پر میسج آ رہے تھے، جبکہ مریم ضدی انداز میں بولی، کیوں نہیں؟ یہ سوال کر کے تم مجھے حیران کر رہی ہو، ابھی تک میں تمہیں بڑی سیانی سمجھ رہا تھا، اس وقت تمہارا لاپتہ رہنا تمہاری زندگی کی ضمانت ہے، ہم کب تک ایسے چھپ کر بیٹھیں گے؟ وہ مریم کے سوال کا جواب نہ دے سکا، ماتھے پر سلوٹوں کا جال تھا۔ منیر کی سوالیہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، وہ چلتا ہوا منیر کے پاس آیا، فون کی سکرین اس کے سامنے کر دی، جسے دیکھ کر منیر کے منہ سے گالی نکلتے رہ گئی۔ یہ کیا مصیبت ہے سر؟ ساری زندگی حرام کام کرنے کے بعد کیا اس بغیرت نے موت بھی حرام کی قبول کرنی ہے؟ اگر میرے وہاں پہنچنے تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو چکا تو میں پوچھنا نہیں بھولوں گا۔ اس کی نظر ارسلان کے ہاتھ پر پکڑے فون پر پڑی تو اپنی بات درمیان میں چھوڑ کر تنفر کرتا اس کے سر پر پہنچا۔ یہ کس کا فون ہے؟ ارسلان اس کی آواز میں چھپے غصے پر ذرا گھبرایا۔ یہ میرا فون ابو نے پچھلے سال دلوایا تھا۔ کیا تم نے اس فون کو گھر میں استعمال کیا، کسی کو کال کیا یا کسی کی کال سنی ہے؟ نہیں، فون میں کال کرنے کے پیسے نہیں ہیں، بس کالز ریسیو کی ہیں۔ کس کی کالز؟ ابو کے دوست کی۔ منیر نے اس کو درمیان میں ٹوک دیا۔ یہ سوال اب فضول ہے۔ ساتھ ہی منیر نے CCTV سکرینز کی جانب اشارہ کیا۔ باہر گلی، اوپر چھت اور گھر کے پچھلے جانب گلی میں لگے کیمروں میں جو منظر نظر آ رہا تھا ان کے مطابق ان کا گھر اس وقت پورے طور پر پولیس کے گھیرے میں تھا۔
منگو نے رکھ کر ایک تھپڑ ارسلان کے گال پر جڑا. پاگل دے پتر، تم کس باپ کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ ارسلان نے گال پر ہاتھ رکھ کر منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا. صرف ڈاکٹر نعیم سے ہی بات کی ہے، وہ تو ابو کے بیسٹ فرینڈ ہیں. وہ بغیرت انسان تمہاری ماں کا قاتل ہے. تمہاری بہن بالکل ٹھیک کہتی ہے، سوائے کھانے کے تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے. مرو اب ادھر. بھائی ہر طرف تمہارے رشتہ دار آ چکے ہیں، آگے سے نکلو تب بھی مرو گے. پچھلے راستہ اگلے والے سے ذرا آسان ٹارگٹ ہے. اس نے فون زمین پر پھینک کر اپنے جوتے کی بھاری ہیل کے ساتھ 2-4 ضربوں میں فون توڑ دیا. منیر نے اپنا سر ہی پیٹ لیا، جھنجھلا کر بولا. موٹے 4 دن سے تجھے عیاشی کروا رہا ہوں، اس کا صلہ تو نے یہ دیا؟ مجھے کیا علم تھا وہ دشمن ہے. اور یہ کون سا کوئی ایکشن فلم چل رہی ہے جہاں ولن فٹ سے نمبر ٹریس کروا لے؟ اور ولن کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ وہ تیرا ماما بڑی دور تک رسائی رکھتا ہے. تم نے اس کو کیا بتایا تھا؟ وہی جو سچ ہے. سچ کیا ہے؟ یہی کہ آپ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، آپ کا نام منگو ہے، آپ نے ہماری جان بچائی، آپ ابو کے آدمی ہیں. دل تو کہہ رہا ہے یار مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے. مطلب پوچھے کھوتے موٹے پیچھے بچیا کی جڑا تو نہیں دسیا جا میں موٹے کینڈے. اچھا دل تو کرے الٹے ہاتھ کی ایک اور لگاؤں. کیا یہ ہمیشہ سے ایسا پاگل ہے؟ مریم جو اپنا رونا دھونا بھول کر آنکھیں پھاڑے اسکرین کے شیشوں پر نظر آتے پرودی جوانوں کو دیکھ رہی تھی. منگو نے اس کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر ماحول کو پرمزہ رکھنے کی کوشش میں پوچھا، مگر مریم نے جواب دینے کی بجائے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی. اتنی ساری پولیس ہمارے پیچھے کیوں آئی ہے؟ ہم نے کون سا جرم کیا؟ اگر قسمت میں گولی لکھی تو ہمیں اس دن ہمارے اپنے گھر میں ہی مر جانے دیا ہوتا. یہاں آج پرائی دہلیز پر تو نہ مرتے. منیر نے آنکھیں گھمائی. سر ایک بات تو میں گارنٹی کے ساتھ کہنے کو تیار ہوں، یہ لڑکی انڈین ڈرامے بہت دیکھتی ہوگی. بھائی منیر نیازی، موت دروازے پر کھڑی اور آپ کو ہری ہری سوچ رہی ہیں. ارسلان کی بات پر منیر نے اس کی گردن پر ایک ہاتھ جڑا. سارا تیرا قصور ہے. منیر کیا تم ہی عقل کو بہن بولو. سوری سر، ان لوگوں کے ساتھ ہر وقت کی بحث نے مجھے فضول کوئی کا عادی بنا دیا. ہاں جی نظر آ رہا ہے، چلو اب نکلنے کی کرو. ہاں جی نظر آ رہا ہے، چلو اب نکلنے کی کرو. ہر کوئی اپنی بولی بولے جا رہا ہے، کوئی میری بھی سن لو. میں ہرگز باہر نہیں جاؤں. گولی کے برسات نے مریم کو خاموش کروا دیا. باہر سے ہیوی فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، جیسے میدان جنگ لگاؤ. مریم اور ارسلان اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ کر فرنیچر کے پیچھے چھپ گئے، مگر منگو اور ارسلان جانتے تھے یہ گھر بلٹ پروف تھا. باہر والے جتنی مرضی کوشش کر لیتے، گولی دیوار کھڑکی یا دروازے سے اندر نہیں آنی تھی. منگو نے منیر کو اشارے سے کچھ پوچھا، جس کے جواب میں اس بات میں گردن ہلائی. دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے مین بیڈ روم میں آ گئے. الماری کے سب سے نچلے خانے میں سے پیٹرول کی بوتلیں نکال کر منگو باہر آیا اور منیر اپنے سارے لیپ ٹاپ، ٹیب، فون وغیرہ ایک بیگ میں ڈال رہا تھا. منگو نے گیس بند کی، مین سوئچ سے بجلی بند کی، پیٹرول کی بوتلیں کھول کر سارے فرنیچر درازوں میں چھڑک دیا. مریم حیرت سے اس کا عمل دیکھ رہی تھی، چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا. ارسلان تو باقاعدہ رو رہا تھا، مگر وہ دونوں مشینی انداز میں اپنے کام میں مصروف رہے. اب باہر دروازوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی، شور تیز ہوتا جا رہا تھا، موت قریب سے قریب آ رہی تھی. منگو نے مریم اور ارسلان کو بازو سے پکڑا اور بیڈ روم کی جانب لے گیا. منگو میں جل کر مرنا نہیں چاہتی ہوں، یہاں ہر طرف پیٹرول کی بو، اگر باہر سے ایک بھی گولی اندر گھس آئی یہ گھر دھماکے سے پھٹ جائے گا. فکر نہ کرو، ایسا کچھ بھی ہونے سے پہلے ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے. کمرے میں مریم اور ارسلان کے لیے ایک اور حیرت کا سامان موجود تھا. منیر نے بیڈ اوپر کو کھڑا کیا ہوا تھا، جو کہ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا بیڈ لوہے کے بڑے بڑے پائپ ملا کر بنایا گیا تھا، جس کو ریموٹ کی مدد سے اوپر اٹھایا گیا تھا. بیڈ کے نیچے کی جگہ سے کارپیٹ ہٹا کر ایک لوہے کا دروازہ کھولا گیا. منیر نے پہلے اپنا بیگ اس دروازے سے نیچے پھینکا، پھر خود کود گیا. یار منیر لیپ ٹاپ نہیں ٹوٹے تیرے؟ منگو نے ٹارچ چلا کر نیچے ماری. منیر بیگ کندھے پر ڈالنے کے بعد اپنی ٹارچ چلا رہا تھا. کلیئر؟ منگو کے پوچھنے پر منیر نے یس سر کہہ کر گرین سگنل دیا. منگو ارسلان کی جانب مڑا. اب تمہاری باری ہے. میں نہیں کود رہا، نہ جانے کتنی گہرائی ہو، میری ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی تو پھر نیچے چوہے اور سانپ اور بچھو وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. میں نہیں جاؤں گا. باہر سے آنے والی آوازوں سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ آری کی مدد سے لاک کاٹ رہے ہیں، جس کا مطلب یہی تھا 7-8 منٹ میں وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ وقت ان کو یہاں سے محفوظ مقام پر جانے کے لیے درکار تھا. منگو نے ارسلان کو اٹھایا اور اس کے لاکھ پویلا کرنے کے باوجود نیچے گڑھے میں اٹھا دیا. ارسلان چیخ رہا تھا، جس پر منیر نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر اس کی بولتی بند کی. منگو نے مریم کی طرف دیکھا، جو اپنے آنسو ہتھیلی کی پشت کے ساتھ صاف کر کے آگے بڑھی، ٹانگیں نیچے کو لٹکائیں، پھر چھلانگ مار دی. باہر کا دروازہ کھل گیا تھا. اب گھر کے اندر سے جوتوں کی آواز آ رہی تھی. منگو نے جیب میں سے گرنیڈ برآمد کیا، اس کی پن نکال کر پورے زور سے باہر کی جانب پھینکا، خود گڑھے میں کود کر اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا. گڑھے میں روشنی صرف اس کی ٹارچ کی تھی. منیر پہلے ہی ارسلان اور مریم کو لے کر آگے جا چکا تھا. ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے جب اپنے سر کے اوپر زمین کانپتی محسوس ہوئی. جس دروازے سے وہ سرنگ میں داخل ہوئے تھے، اس کا دروازہ ٹوٹ کر سرنگ میں گرا تھا، جس کی وجہ سے گرد کا ایک بہت بڑا بادل ان کو اپنی لپیٹ میں لے گیا. ایک ہاتھ میں ٹارچ، دوسرے میں پسٹل پکڑے وہ چوکنا ہو کر سب سے آگے چل رہا تھا. سرنگ آگے جا کر پارک میں ختم ہوئی، مگر اس کے آگے لگا دروازہ نہیں کھل رہا تھا. منگو نے ان کو تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑا ہونے کا بولا اور لاک والے حصے پر فائر کیا. دروازہ کھل گیا. پہلے وہ خود باہر آیا. ابھی وقت تو اتنا نہیں تھا، مگر اندھیرا پھیل چکا تھا. علاقے میں پولیس کی گاڑیوں کے
سائرن گونج رہے تھے۔ اس نے ٹارچ بند کر دی اور منیر کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ منیر کے پیچھے وہ بہن بھائی بھی نکل آئے۔ ادھر کھڑے ہونا خطرناک ثابت ہوگا، تم ارسلان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، خیال رکھنا یہ تھوڑا بے وقوف ہے، کہیں پھر سے تمہارے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کر دے۔ منیر نے سر خم کیا اور اپنے بیگ میں سے 4 ہیٹ نکال کر ایک اپنے سر پر رکھا، باقی کے ان تینوں کو دیے۔ ان چاروں کا حلیہ انتہائی برا ہو رہا تھا، سارے کپڑے گرد آلود تھے، چہروں پر مٹی کی تہ جمی نظر آ رہی تھی۔ اصل شکل صورت کے برعکس وہ لوگ کارٹون لگ رہے تھے۔ منگو نے ایک ارسلان کا ہیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر مضبوطی سے اس کے سر پر پہنایا۔ منیر جو بھی کہے گا تم اس کی بات اگنور نہیں کرو گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے اگر مزید کوئی نقصان ہوا تو بیٹا میں جوتے مار مار کر تمہیں بندر بنا دوں گا، سن رہے ہو؟ میں منیر کی بجائے آپ کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ اکٹھے جانے میں خطرہ ہے، اس لیے میں مریم کو اپنے ساتھ رکھوں گا، تم منیر کے ساتھ جاؤ، منزل پر پہنچ کر ملیں گے۔ آپ کے ساتھ مریم ہی کیوں جائے گی؟ میں بھی تو جا سکتا ہوں، مریم منیر کے ساتھ چلی جائے۔ منگو نے ارسلان کے آنکھوں میں غور سے دیکھا، وہ یقیناً ڈر رہا تھا۔ مریم لڑکی ہے، اس کے حوالے سے میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اس لیے تم چپ چاپ منیر کے ساتھ جاؤ، بحث کا وقت نہیں اور ڈرنا بھی مت، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس گلی میں نکل کر تم لوگ مین سڑک پر جاؤ گے اور وہاں سے کوئی بھی آتی جاتی پبلک ٹرانسپورٹ لو اور سیدھے ہیڈ کوارٹر پہنچو، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا۔ اس دفعہ منیر مزید کچھ کہے بغیر ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مریم کو آگے آنے کا اشارہ کر کے منگو منیر کی مخالف سمت میں چڑھ پڑا۔ آج بھی پھر مریم کو منگو کے ہم قدم ہو کر چلنے میں پوری طاقت صرف کرنی پڑ رہی تھی، وہ ایک ایک قدم کسی جین کی طرح اٹھاتا تھا۔ مریم تو پہلے ہی بیچاری اندر سے سہمی ہوئی تھی، اب بھی دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ منگو آہستہ چلو، میرے سے اتنی تیز نہیں چلا جا رہا۔ منگو نے گردن موڑ کر دیکھا مگر قدم نہیں روکے۔ ہمارے چاروں طرف پولیس پھیلی ہے، ہمیں جلد از جلد اس علاقے سے نکلنا ہے، اس لیے ہمت سے کام لو۔ آگے گلی میں اچانک ایک گاڑی موڑ کاٹ کر ادھر کوئی منگو نے نارمل انداز میں اپنے قدم اٹھانے کا عمل جاری رکھا، کیونکہ ہیڈ لائٹ سیدھی دونوں پر پڑ رہی تھی۔ مریم گھبرا کر بھاگنے لگی، جب بروقت منگو نے لائی تھام کر سرگوشی کی۔ سامنے مت دیکھو، نیچے نظریں کر کے چلتی چلی جاؤ، بھاگنا نہیں ہے۔ ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں کے درمیان یہ بازار کافی چوڑا تھا، یہاں سے وہ گھر تو نظر نہیں آ رہا تھا مگر دھوئیں کے بھبوکے نظر آ رہے تھے۔ پلاسٹک کی جلنے کی بو کے علاوہ انسانی چیخوں اور آہو بکا کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ مریم کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ گاڑی کے پاس سے گزر گیا، تبھی آدمی نے گاڑی رکوائی اور نیچے اتر کر منگو کی جانب آیا۔ تم کون اور کہاں سے آ رہے ہو؟ میں یہاں کا رہائشی ہوں جی، میری گلی میں دھماکہ ہوا، وہیں سے آ رہا ہوں۔ دھماکہ تو اس طرف ہوا، تم تو مخالف سمت سے آ رہے ہو۔ اس گلی سے آئے ہیں جناب، اس نے وہاں سے نکلتی تنگ گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اچھا یہ ساتھ کون ہے؟ چھوٹی بہن ہے، اس کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ منگو نے دل میں شکر کیا کہ وہ سر سے پیر تک مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ سامنے والا بھی کوئی گھاک آدمی تھا، کینا تو اس نظروں سے دونوں کو سرتا پا جانچتے ہوئے اس نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود کانسٹیبل کو آواز دی۔ شکور، ذرا ڈیش بورڈ سے پڑی پانی کی بوتل تو ادھر لاؤ، اس باجی کا سارا چہرہ گرد آلود ہے، ذرا ان کا منہ دھلوا دو، خدمت خلق کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ڈرائیور پانی کی بوتل لے کر آیا۔ پہلے والے نے اپنی جیب سے فون نکال کر اس کی اسکرین پر پن ڈالنے کے بعد گیلری کھول کر ایک تصویر نکالی۔ منگو قد میں اس آدمی سے اونچا تھا، جسمانی طور پر گاڑی والے دونوں آدمی منگو کے مقابلے میں ہٹے کٹے تھے۔ مریم کا ایک ہاتھ ابھی بھی منگو نے تھام رکھا تھا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ فون والی تصویر کسی اور لڑکی کی نہیں بلکہ مریم کی ہی تھی۔ پانی کی بوتل کھول کر کانسٹیبل نے مریم کی جانب بڑھائی۔ بی بی اپنے چہرے کی گرد صاف کرو۔ مریم نے بوتل پکڑی مگر وہ ہاتھ سے گر گئی۔ کانسٹیبل بوتل اٹھانے کو نیچے جھکا جب منگو نے بھاری بوٹ کی ضرب اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی۔ وہ وہیں زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اس کے ناک سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ مریم جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ منگو کے حکم پر مریم گاڑی کی جانب بھاگی مگر دوسرا آدمی اسی دوران منگو پر بندوق تان چکا تھا۔ تو وہ تم ہی ہو، ہمارے آدمی بندے مار کر ہمیں چکما دے کر بھاگ رہے ہو؟ کیا نام تھا تمہارا؟ ہاں منگو، اب دیکھتا ہوں تم تو یہاں سے زندہ کیسے جاتا ہے۔ منگو نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ سامنے والے نے گولی چڑھائی۔ منگو کو وقت مل گیا، وہ تیز سے اپنے پیروں پر جھکا، سارا وزن دونوں ہاتھ پر ڈال کر اپنی ایک ٹانگ کو پورے زور سے حریف کے گھٹنوں پر مارا۔ وہ پہلی بار میں ہی لڑکھڑایا، گرنے کے دوران اس نے منگو پر فائر کھول دیا۔ وہ آگے جھکا بھاگا بھی مگر ایک گولی اس کی بائیں ران کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ درد کی شدید لہر نے اس کو چند لمحوں کے لیے بالکل مفلوج کر دیا۔ رکوع کی صورت میں جھکے ہوئے اس نے اس جانب نظر ڈالی جہاں گھر تباہ ہوا تھا، وہاں بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ فائر کی آواز پر ان کی توجہ اس طرف ہوگی۔ منگو جانتا تھا یہ وقت انتہائی قیمتی ہے، اگر ابھی وہ نہ بھاگا وہ خود تو مرے گا، پر یہ ظالم لوگ مریم کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ جس کی ناک پہ لگی تھی وہ تو ابھی تک سیدھا پڑا کرا رہا تھا، دوسرا لیٹے لیٹے ہی اپنی گن کے میگزین میں گولیاں بھر رہا تھا۔ موبائل پر نمبر ملانے کے بعد اس نے سیٹ ابھی کان پر رکھا ہی تھا جب منگو کی بھاری بوٹ نے اس کو ہوش کی دنیا سے غافل کر دیا۔ منگو نے جھک کر اس کا فون اٹھایا اور لنگڑا کر چلتا ہوا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کا خون نکل رہا تھا مگر چونکہ اس کے ٹراؤزر کا رنگ گہرا نیلا تھا، دیکھنے میں سب ٹھیک ہی لگا۔ ٹی شرٹ کے اوپر اس نے فل آستین کی کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جسے اتار کے جلدی سے ران کے اوپری حصے پر باندھ دیا تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ مریم نے وحشت زدہ نظروں سے منگو کے عمل کو دیکھا، پھر اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے ڈرتے ہوئے اس کے ٹراؤزر کے کیلے نظر آنے والے حصے پر انگلی رکھ کر محسوس کیا۔ ہائے میرے اللہ، منگو بھائی آپ تو زخمی ہیں، کیا آپ کو گولی لگی ہے؟ اس کی تشویش اور سوال جواب کو مکمل طور پر اگنور کرتے ہوئے بیک میں مرر سیٹ کیا، دور سے کچھ ہیبلے گاڑی کی جانب آتے دکھائی دی۔ اس نے ہینڈ بریک ہٹائی اور گاڑی کو گیئر میں ڈالتے ہوئے آگے بڑھا دی۔ ایک فائدہ اس کو یہ مل گیا کہ گاڑی کسی گورنمنٹ آفیسر کی تھی۔ اس نے روڈ پر آتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جو فون اس آدمی سے چھین کر لایا تھا اس کے سپیڈ ڈائل پر ایک نمبر فیڈ تھا۔
منگو نے وہ نمبر ملایا، دوسری بیل پر ہی فون اٹھانے کے بعد کوئی بے صبری سے پوچھ رہا تھا. مجھے صرف اچھی خبر کا انتظار کیا وہ پکڑے گئے اور اس منگو کو زندہ حالت میں میرے پاس لانا تاکہ میں بھی دیکھوں کہ آخر کس مائی کے لال میں جرت آئی کہ وہ میرے منہ لگے. تمہاری باتوں نے ثابت کر دیا کہ تم یقیناً ڈاکٹر نہیں بول رہے ہو. مبارک ہو جن کی تلاش میں تم نے پولیس کی وردی میں اپنے کرائے کے ٹٹو بھیجے تھے. وہ لوگ تو بالکل محفوظ ہیں، پر اپنے آدمیوں کی خبر لے لو. کافی تو پھوڑ ہوئے ہیں، مرنے والوں کی تعداد سے میں ناواقف ہوں. کون بول رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں منگو. ڈاکٹر بیماری، تجھے میں پہلا اور آخری موقع دے رہا ہوں. سرفراز کے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے ورنہ موت تو تیرے ویسے بھی میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے. ڈاکٹر نعیم نے گالی کی بہت چھاڑ کر دی. منگو یا پنگو تو جو کوئی بھی ہے، تیرے بھلائی اسی میں کہ سرفراز کے بچوں کو میرے حوالے کر کے اس معاملے سے نکل جا ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا جو نہ تجھے موت آئے گی اور نہ ہی زندہ تو رہے گا. میں سرفراز کے بچے کیا سرفراز کو بھی تیرے حوالے کرنے کو تیار ہوں، تو بس مجھے کہیں سے بابر مراد برآمد کر دے. کون بابر مراد؟ میں کسی بابر مراد کو نہیں جانتا. تیری یادداشت کے تمام پیج جو وقت کے ساتھ ڈھیلے ہو گئے، میں بہت جلد روبرو مل کر تجھے ایسا سیٹ کروں گا کہ تجھے ہر اس بچے کا نام یاد آ جائے گا جسے مار کر تو نے ماضی کے صفحات میں دفنا دیا ہوا. منگو نے فون بند کر کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. اگلے آدھے گھنٹے مسلسل گاڑی چلاتے رہنے کے بعد اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور مریم کو باہر نکلنے کا بولا. اپنی جگہ سے نکل کر اس نے جیب میں سے ایک ریموٹ نکال کر اس کا بٹن دبایا. وہ سکریپ گاڑیوں کا ورک شاپ تھا. منگو نے رپورٹ کا بٹن دبایا تو اندھیرے میں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن ہو کر بند ہو گئی. جیسے اپنی موجودگی کو پتہ دے کر انتظار میں خاموش ہو گیا. پیچھے سے لائی گاڑی چابی اندر ہی لگی چھوڑ کر دوسری کی جانب بڑھ گیا. یہ گاڑی کس کی ہے؟ اپنی ہے. تم جلدی اندر بیٹھو، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. پلیز بھائی کسی ہاسپٹل میں چلو. نہ ایسا ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے تمہیں محفوظ کرنا ہے، اس کے بعد کچھ اور. اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کا کھانا کھولا. وہاں رکھا ایک سفید رنگ کا بیگ نکالا. بیگ میں فرسٹ ایڈ کا سامان تھا. مریم دیکھتی رہ گئی. منگو نے بیگ سے ایک سرنج نکال کر مطلوبہ محلول سے بھری اور پھر کانپتی گرفت کے ساتھ اپنی ٹانگ میں ٹیکا لگانے کے بعد پوری طرح سے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا. وہ یقیناً شدید تکلیف میں تھا. میں تمہیں اپنے افسر کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تم وہاں بالکل بے فکر ہو کر رہنا. میں 1-2 دن میں تمہیں لینے آؤں گا. تمہارے باپ نے خودکشی کی کوشش کی ہے جب تم اپنی امی کی قبر پر جانے کے لیے ضد کر رہی تھی. اس وقت مجھے میسج موصول ہوا تھا. ڈاکٹر اپنی کوشش کر رہے ہیں مگر اس کے بچنے کی زیادہ امید نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی زبان سے صرف موت مانگ رہا ہے. ارسلان منیر کے ساتھ رہے گا. اس کے لیے پریشان مت ہونا. اس نے اپنے فون پر نمبر ملایا. السلام علیکم سر، میں آپ کے دروازے پر موجود ہوں. پلیز ایک مہمان کو قبول کریں. منگو یہ معاملہ جتنا کانفیڈینشیل رکھنا جانا تھا اب اتنا ہی اچھالا جائے گا کیونکہ خبروں تک رسائی حاصل کر گیا ہے. سر لوگ صرف کیا سرائیوں سے کام لے رہے ہیں. اس وقت ساری تفصیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ باہر آ کر اس بچی کو اندر لے جائیں. منگو میں نہیں جاؤں گی، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے. اس نے گاڑی کے ایک گیٹ کے سامنے روکی. پاگلوں والی بات نہ کرو مریم. جاؤ شاباش، جلدی سے اندر جاؤ. مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیا پتہ ڈاکٹر کے آدمی نے ارسلان اور منیر کو پکڑ لیا ہو. میں منیر کو کہہ دیتا ہوں، وہ تم سے رابطہ کر کے ارسلان کے ساتھ بات کروا دے گا. ادھر احسان اللہ صاحب کی بیٹی کے ساتھ تمہارا وقت اچھا گزرے گا. ان کا نام ایمن سال ہے اور وہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں. مریم نے اپنے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ کر منگو کے گلے میں باہیں ڈال کر ملی. اللہ حافظ منگو. منگو کتنی دیر اپنی جگہ ہل بھی نہ سکا. چیف احسان اللہ خود گیٹ پر آئے تھے. مریم گیٹ سے نکل کر ان کی جانب بڑھی. منگو نے چیف کو ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی. اس وقت درد اور اداسی نے ایسی حالت کر دی کہ اس کو صرف ایک ہی چہرہ یاد آ رہا تھا. جی چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس چلا جائے. پچھلی دفعہ اچانک سے اس کے سامنے جا کر منگو نے اس کو حیران تو کر ہی دیا تھا مگر اس کے بغیر اجازت اس کے لبوں کے جام پی کر اس کو ناراض بھی کر چکا تھا. پہلے وہ منگو کے میسج کے انتظار میں رہتی تھی اور آج کل منگو دیوانہ ہوا تھا کیونکہ وہ ناراضگی دکھانے میں اتنی سخت ثابت ہو رہی تھی. اس کے ایک میسج کا جواب تک نہ دے رہی تھی اور وہ ہر روز پاگلوں کی طرح 10 دفعہ معافی مانگ رہا تھا. وہ جتنا دور بھاگ رہی تھی منگو کو اندر اس کو پانے کی پیاس اور بھی بڑھتی جا رہی تھی اور نہ جانے اس پیاس کے مقدر میں وصال کی گھڑیاں تھیں یا فقط فراق ہی فراق تھا. ڈاکٹر نعیم کا سفید چمکدار چہرہ اس وقت غصے سے نیلا کالا ہو رہا تھا. تم سب کے سب حرام خور ہو، کچھ نہیں کر سکتے. کل اس نے ہمارے ایک خاص آدمی رزاق کو مارا اور آج تم سب کی ماں بہن کر گیا. تم لوگوں سے ایک آدمی نہیں پکڑا جا رہا. ابھی تو وہ خود بار بار تم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ حال ہے. اگر اس کو ڈھونڈنا پڑتا تھا تو کیا بنتا. وسیم کا فریکچر ہونے والا بازو ابھی تک پلاسٹر میں تھا جس کی وجہ سے وہ کہیں آ جا نہیں رہا تھا. اس صورت میں باہر کا کام ڈاکٹر نے اپنے خاص محافظوں کو سونپا تھا جن کا انچارج اس وقت سر جھکائے بےعزتی کروا رہا تھا. سر ہمارا زیادہ نقصان پیٹرول پر بھڑکنے والی آگ کی وجہ سے ہوا ہے. 4 لوگ جھلس کے ہیں. 3-4 کو ہسپتال بھیج کر ادھر لا رہا ہوں. ہماری پوری کوشش ہے، ہم جلد اس کو پکڑ لیں گے. خاک پکڑو گے تم لوگ. جو کر سکتے تھے کر چکے ہو. وہ کوئی عام کھلاڑی نہیں ہے. یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے. کچھ چند دن کے لیے تم سب میں سے کوئی بھی اس طرف کا رخ نہ کرے گا. سب کے سب لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ. اپنی ساری مصروفیت ترک کر دو. مجھے یہاں کوئی بندہ نظر نہ آئے. وسیم، موتی اور گلزار کو بول کر نیچے تہخانوں کو تالے لگوا دو. سب ثبوت یہاں سے نکال کر ضائع کر دو اور باقی جو کچھ ضروری ہو وہ قصوروار ایک گھر میں منتقل کر دو. وسیم تم خیال کر لینا اور میری ساری فیملی کو دبئی کے لیے ٹکٹس کروا کر کل ہی ان کو یہاں سے نکال دو.
مجھے کچھ دنوں کے لیے ضروری کام سے کراچی جانا ہے، وہاں کے کام کو بھی کچھ دیر بند کرنا ہوگا، کم از کم جب تک یہ سارا معاملہ دب نہیں جاتا۔ بھائی طے کانے میں جو بچے بند ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ان سے جان چھڑواؤ، اگر خود سے کہیں دفعہ ہو جاتے تو ٹھیک، ورنہ مار دو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایجنسی ادھر ریڈ کرنے آئے، ان کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، نچلا گودام سارا دوائیوں سے بھر دو، کیمرے وغیرہ سب غائب کرو، اور یہ سب رات کے رات ہونا چاہیے۔ دن چڑھنے سے پہلے تم سب کے سب اپنی شکلیں گم کر لینا، جاؤ کام کرو جا کر۔ کمرہ خالی ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اپنا موبائل اٹھایا، اپنے بہنوئی کا نمبر ملا۔ السلام علیکم ظفر بھائی، آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ ہاں بس یہی سمجھ لیں، مجھے ایک آدمی کی کھوج ہے، اس کا نام منگو ہے، مجھے یہ پتہ کروا کر دیں کہ کس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، اس کا ڈیلر کون ہے، اس کو بابر مراد والا کیس کس نے دیا ہے۔ اگر یہ مشکل کام ہے تو بہنوئی صاحب یاد رہے آپ جیسے نالائق میٹرک فیل کو اسمبلی تک پہنچانے کا کام بھی آسان نہیں تھا، مگر ہم نے اپنا پیسہ بے دریغ لٹایا۔ صرف آج کے دن کے لیے سنا آپ نے؟ آئندہ مجھے نفی میں جواب دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا۔ اس نے فون بند کر کے میز پر پٹک دیا، اپنے ڈیسک کے دراز میں سے برانڈڈ وسکی کی بوتل نکال کر پینے لگا۔ عام طور پر ویسے بوتل کو منہ لگا کر پینے کو بدتہذیبی سمجھتا تھا، مگر اس وقت اس کی ذہنی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ منگو کے منہ سے بابر مراد کا ذکر بالکل بھی پسند نہیں، اور ویسے بھی یہ تو کل کی بات تھی، وہ تو برسوں پہلے والے عابدین عباس کو بھی نہیں بھولا تھا۔ دونوں میں ایک بات مشترک تھی، دونوں انتہائی خوبصورت بچے تھے، بہت صبر اور محنت کے بعد نعیم کے ہاتھ لگے تھے۔ اس کا شاطر دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا، مندر سے غائب ہو جانا ہی موضوع لگ رہا تھا۔ اس نے وسکی کی خالی بوتل بن میں پھینکی اور اپنی گاڑی کی چابی لیے وہاں سے نکل گیا۔ تاشفا، ان میں سے جو چوڑا تمہیں پسند ہے وہ تم لے لو۔ سماپ کے کہنے پر اس نے اپنے سامنے کھلے پڑے جدید کٹ اور ڈیزائن کے مختلف سوٹوں پر نظر دوڑائی۔ اب بہن کو یہ سمجھانا تو مشکل تھا، مجھے رنگوں سے نفرت ہوگی، اور وجہ جانتی ہو کیا ہے؟ وجہ وہ شخص ہے جس نے پہلے اور جس کے بعد مجھے کسی اور کا نام بھی یاد نہیں۔ اس کی جانب سے ایک آواز آ جائے تو میں جی اٹھتی ہوں۔ آج کل میں نے اس کی آواز پر لبیک کہنا چھوڑ دیا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اپنی شارک کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہی ہوں۔ بھلا اس کے بغیر میں جی سکوں گی؟ مجھے اپنے دل کے اس حصے سے بڑی نفرت ہے جو ہر دم اسی کا گیت گاتا ہے۔ دل کے اس حصے سے اور بھی نفرت ہے جس کو بھول جانا چاہتا ہے۔ بھلا اس کو کیوں بھولنا جس کو یاد کرنے میں زمانے لگے؟ شعور کی دنیا میں داخل کس نے کیا؟ اس نے۔ بار بار مخاطب کر کے اپنی آواز سننے پر مجبور کس نے کیا؟ صرف اس نے۔ یہ احساس کس نے دلوایا کہ دنیا میں ماں باپ اور بہن بھائی کے علاوہ بھی اور بھی کوئی رشتہ ایسا ہے جو آپ کا خونی تعلق نہیں ہے، پر جان سے عزیز ہے؟ کہاں گم ہو جاتی ہو؟ ہاں کہیں نہیں۔ تو پھر جلدی اپنی پسند بتاؤ، بچے گاڑی میں باپ کو تنگ کرے ہوں گے، پھر ایویں ان کا پارا ہائی ہو جانا ہے۔ سماپ کا اشارہ اپنے شوہر کی جانب تھا جو بچوں کو لے کر گاڑی میں انتظار کر رہے تھے۔ یہ والا کیسا رہے گا؟ تمہارے پاس پیلے رنگ کا کوئی بھی جوڑا نہیں ہے؟ چلے یہی لے لیتی ہوں، بڑا احسان کرو گی۔ اس کو جواب دینے کے بعد سماپ دکاندار سے مخاطب ہوئی، بھائی یہ چاروں سوٹ پیک کر دیں اور ان کا فائنل مناسب ریٹ بتائیں۔ میری باجی، جو ریٹ میں نے پہلے بتایا وہ بالکل مناسب ہے، یقین مانیے ہماری تو خرید اتنے نہیں بیٹھتی۔ تم لوگ ہر دفعہ یہی کہتے ہو۔ میری باجی اپنی پسند بھی تو دیکھو نا، چیز آپ سب سے اچھی پسند کرتی ہو اور پیسے دیتے وقت کنجوس بن جاتی ہو۔ توبہ استغفار، تم لوگوں کے ساتھ سر کھپانا 10 نفلوں کا گھاٹا ہے۔ یہ لو پکڑو، اس دفعہ تو میں جلدی میں ہوں مگر اگلی دفعہ کسر نہیں دکھاؤں گی۔ سباب نے جلدی میں رقم نکال کر دکاندار کے سامنے رکھی جو کہ ان کے گاؤں کا لڑکا تھا۔ سیالکوٹ شہر میں اس کے کپڑوں کی دکان تھی۔ اب دونوں بہنیں مارکیٹ سے نکل کر گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ آپ ہی تم واحد بھائی کی شرافت کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتی ہو؟ تاشفا کی بات پر سماپ کو پوچھنا پڑا، وہ کیسے؟ پہلے گلگت کی ٹرپ سے بہنوں اور امی کے لیے چیزیں لائی ہو اور اب یہ سوٹ دلوا دیے۔ ہاں تو اپنی جیب سے دلوائے، مواحد کا کیا گیا جو اس کو اعتراض ہوگا؟ یہ بھی اچھی گنڈا گردی ہے، بیوی اگر اپنا کمانے والی ہو تو کیا وہ شوہر کا جیجا لائے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے صرف اپنی ماں بہنوں کے لیے شاپنگ نہیں کی، مواحد کی امی اور بھابھیوں کے لیے بھی کی ہے۔ بہن تو اس کی کوئی ہے نہیں، میں کون سا دوسرے دن تم لوگوں کو گفٹ دیتی رہتی ہوں، یہی کبھی جب موقع بن جائے۔ شادی کے بعد تو میں نے امی کو کوئی مدد نہیں کی، شادی سے پہلے جو اتنا کچھ کر دیا وہی کافی ہے۔ آپ بس اپنا اور میاں کا خیال کرو، ہماری فکر مت کیا کرو، ہم لوگ مزے میں ہیں۔ آج خاص کر امی نے مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنے کو کہا ہے، اس لیے چھوٹی کو بھی ساتھ نہیں آنے دیا۔ ایسی کیا بات تھی جس کے لیے اتنی رازداری برتی گئی؟ تاشفا، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ بیچ راستے میں اس کے قدم تھم گئے، پیچھے آنے والی عورت اس کے ساتھ ٹکرا گئی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ سے نکل گئی۔ سماب نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا مگر رنگ بدل گیا تھا۔ تاشی، کیا بے وقوفی ہے، اتنی رش والا بازار ہے، تیزی سے آنے والے لوگوں کے درمیان سے ایک دم کھڑے ہو جانا انتہائی خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک آپ کی بات ہے۔ سماب نے تاشفا کے ویران نظروں میں دیکھا، دل ڈوب گیا۔ گاڑی میں بیٹھا شوہر، بیٹا، بچے سب بھول گئے، اس کو ساتھ لیے ایک فوڈ شاپ میں آ گئی۔ بیٹھو ادھر۔ ساتھ ہی اس کے لیے ٹھنڈا پانی آرڈر کیا۔ تاشفا کے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے، چہرہ لٹک کی طرح سفید۔ سماب کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تاشی، تم مجھے ڈرا رہی ہو، رشتہ آیا، ہم نے رشتہ طے نہیں کیا۔ یہ لو پانی، شاباش پانی پیو۔ آپ ہی پانی پینے سے من کی آگ نہیں بجھتی نہ کم ہوتی ہے، پھر مجھے پانی کیوں پلا رہی ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے علم تھا ایک دن میں نے سولی چڑھائے جانا ہے، پر مجھے امید نہیں تھی کہ وہ دن اتنی جلدی آ جانا ہے۔ شادی ہونے سے کوئی سولی نہیں چڑھتا پگلی، ہمارے امی ابو کی شادی بھی میری ہوئی، ساری دنیا میں کروڑوں لوگ ہر روز اس بندھن میں بندھتے ہیں، یہ تو بڑا مبارک رشتہ ہے۔
آپ ہی اپنے جیسے خوش بختوں کی مثال نہ دو، میرے جیسے بدبخت اگر نظر میں ہے تو ان کی مثال لا دو. تاشی میری جان اپنے سے محبت کرنے والوں کو یوں اذیت نہیں دیتے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. خوشی سے کون خودکشی کرتا ہے آپ ہی؟ تاشی وہ باہمت لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. پسند تو بڑی چھوٹی چیز ہے آپ ہی، کیا وہ ان سے محبت بھی کرتا ہے؟ سیماب کے آنسو چھلک پڑے. وہ دوپٹے کے پلو سے جذب کرتے ہوئے تھوڑے وقفے کے بعد جب بولنے کے قابل ہوئی تو کہا، یہ اس کی محبت ہی ہے جو ہمارے دلوں کو تمہارے حق میں حد سے زیادہ نرم کر دیا. وہ جن سے محبت کرتا ہے لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. پھپھی شمیم کو مجھ سے شدید نفرت ہے، ان کا یہاں کیا ذکر؟ اگر اللہ کو مجھ سے محبت ہے تو وہ شمیم پھپھی کے دل میں میرے لیے محبت کیوں نہیں ڈال دیتے؟ دیکھو وہ عورت ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں کو یوں ذہن میں سوار کریں. ایسا کہہ دینے سے تکلیف تو ختم نہیں ہوگی. یہ حقیقت ہے وہ ابو کی بہن ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ہمارے گھر بہت آیا کرتی تھی. ابو سے بے انتہا محبت تھی، مگر پھر میری وجہ سے انہوں نے پہلے ہمارے گھر آنا چھوڑا، پھر ابو کو بھی چھوڑ دیا. صرف میری وجہ سے آپ ہی، صرف میری وجہ سے امی کو اپنی بیوقی کے دن حالات کے ساتھ اکیلے لڑ کر گزارنے پڑے. فقط میری خاطر ان کے سسرال اور میکے نے ان کو تنہا کر دیا. تو ہم کون سا مر گئے؟ ہم زندہ الحمدللہ بہت بہتر حال میں ہیں. اپنی محنت کے سر پر اپنے پیروں پر کھڑے ہیں. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے تو تنہا نہیں کیا. تنہا کرنا اور کیا ہوتا ہے آپ ہی؟ تاشفہ وہ لوگ ہمارے لیے اہم نہیں ہیں. تم اہم ہو. اب کیا تم دوسروں کے کیے کی سزا بھی ہمیں دو گی؟ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف آئے آپ ہی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. تو پھر رشتے کے نام سے ڈرنا چھوڑ دو. مجھے شادی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ وجہ اب بخوبی جانتی ہیں. تاشفہ انسان پر آزمائش آتی ہے، مشکل وقت کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس کیفیت پہ اس مشکل کو ساری عمر کے لیے اپنے اوپر طاری کر کے رکھیں. انسان کو اللہ نے لکیریں پیٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ایک ہی بات کو ذہن پر سوار کر کے ساری عمر کا روگ پالنے کے لیے نہیں پیدا نہیں کیا. اللہ نے تو یہ بھی اجازت نہیں دی کہ انسان دنیا داری سے کٹ کر اللہ اللہ کرتا جنگلوں کو نکل جائے. پھر وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ یا بندی ایک آزمائش کے پیچھے اپنے آپ کو یوں تنہا کر لے؟ میں نے کب خود کو تنہا کیا؟ آپ سب تو میرے ساتھ ہو. بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی. دیکھ میری جان، سب سے پہلے اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لے. تو یورپ کی بسنے والی گوری نہیں ہے جو اپنی مرضی کے سر پر ساری عمر شادی نہ کرے، کام کرے، اچھا کمائے کھائے اور یوں ہی عمر بتا رہے. تم مشرق میں پیدا ہونے والی ایک پاکستانی لڑکی ہے. میں جس معاشرے میں بسنے والے 95% مرد کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی شادی ایک کم عمر لڑکی سے ہو. 25 سے لڑکی کی عمر پر گئی نہیں اور ماں باپ نے اس بات کو سر پر سوار کر لیا ہوتا ہے. لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور ہماری امی بھی یہی کی پلی بڑی ہیں. وہ بھی دن رات اب تمہاری شادی کی فکر میں رہتی ہیں، کیونکہ نہ تو تمہارے سر پر باپ ہے نہ بھائی. اب جو کرنا ہے میں نے اور امی نے کرنا ہے. اگر واقعی کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر ایک احسان کر دے. وہ کیا میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دے. تاشی میں جانتی ہوں تمہارا بہت عرصے سے کسی لڑکے کے ساتھ رابطہ ہے. کیا تم دونوں صرف دوست ہو یا کچھ اور بھی ہے؟ تاشفہ کو لگا جیسے سینے کی قید کے نکل کر دل سینے کی قید سے نکل کر دھڑک رہا ہو. کہیں سیماب اس کے چہرے پر آنے والے رنگ نہ دیکھ لے. اس ڈر سے اس نے چہرہ جھکا لیا. کیا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ تاشفہ کے گالوں سے دھواں نکلنے لگا. میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ ہی، مجھے شادی نہیں کرنی. اس کا مطلب وہ لڑکا تمہارے ساتھ سنجیدہ ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہا. پہلے تو مت بجھواؤ تاشی، گھر چلیں. اگر تم خود اس سے شادی کی بات نہیں کرنا چاہتی تو کم از کم مجھے ہی اس کا نمبر دے دو. میں اس کی مرضی جان لوں گی. کیا کہیں گی؟ میری بہن سے بھیک میں شادی کر لو. بھیک میں کیوں؟ اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ تاشفہ نے حیرت سے بڑی بہن کو دیکھا. ابھی مجھے اس سے محبت نہیں ہے. تاشفہ میں اتنی بھی اندھی اور بے وقوف نہیں ہوں جتنی نظر آتی ہوں. تم مجھے نمبر دے دو، باقی کام میرا ہے. نمبر لے لیں، مگر اس کو کال کرنے سے پہلے مجھے زہر دے دینا. اب یہ بکواس کس لیے؟ کیونکہ مجھے شادی نہیں کرنی. تمہاری سوئی ابھی بھی وہیں کی وہیں اٹکی ہے. اس کا مطلب میرے اتنا سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. سر کھپانے سے مسائل حل ہو جاتے. آپ ہی تو میں نے خود سے اپنے ساتھ بہت سر کھپایا مگر حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. تاشفہ تم گھر سے نکل کر نوکری کرنا نہیں چاہتی، خاص کر جو نوکری اس وقت کری ہو. وہ فیصلہ کس قدر مشکل تھا، مگر امی کی خاطر تم نے ہاں کر دی. چندہ اب بھی امی کا خیال کر لو. وہ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی شادی کر دینی ہے. آج رشتہ ہے. ابھی ہم کوئی 2-4 ماہ کا وقت سوچنے کے لیے لیں گے. میں چاہتی ہوں تم اس دوران اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو. اپنی سوچ کو اس نقطے پر لاؤ. شادیاں ضروری امر ہے، سب کی طرح تمہاری بھی ہونی ہے. اگر چاہو تو اپنی ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لینا. تو تمہارے تحفظات ہو، تم ڈاکٹر کے سامنے کھل کر بیان کر سکتی ہو. وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گی. تاشفہ اپنے اندر کی جنگ بہن کے سامنے نہ رکھ سکی، چاہ کر بھی نہ رکھ سکی. آنکھوں سے نمی لیے گردن ہلا دی. سیماب اتنے میں مطمئن ہوگی. چلو مانی تو. واپسی کا سارا راستہ جو چپ تاشفہ کے لبوں پر لگی وہ چپ رات تک قائم رہی. کھانے کے بعد ٹی وی دیکھا. سیماب کے بچوں نے چھوٹی خالہ کے ساتھ مل کر خوب شور و گل کیا. وہ تب بھی خاموش نظروں سے سب دیکھتی رہی. چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا. امی بار بار اس کو دیکھ رہی تھی. دل میں خود کو کوسا بھی. شاید شادی والی بات ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی. بازار جانے سے پہلے کتنی خوش تھی اور اب یوں ویران بیٹھی تھی. سیماب نے انہیں تسلی دی. پریشان نہ ہو، آج یا کل بات تو کرنی تھی اور اس کا رد عمل تب بھی ایسا ہی آنا تھا. شادی کے نام پر ایک اپنی ہم عمر لڑکیوں کا رویہ کبھی نہیں اپنائے گی. امی آپ کمزور نہ پڑے. آپ کا حوالہ دے کر میں نے اس کو بلیک میل کرنا ہے، اور اگر آپ ہی نرم پڑ گئی اس نے پھر قابو نہیں آنا. اس لیے اس کی جانب سے کچھ عرصہ آنکھیں موند لیں. یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. اچھا بڑی آپا، اور وہ رشتے والوں کو کیا جواب دینا ہے؟
ان کو کہہ دیں ہمیں سوچنے کے لیے وقت درکار ہے، اس دوران لڑکے کے بارے میں چھان بین بھی کروا لیں گے۔ رشتے والی عورت لڑکے کی تصویریں دے کر گئی ہوئی ہے، تم مناسب سمجھو تو تاشفا کو دکھا دو، اگر اس کو لڑکا ہی پسند نہ ہو تو کیوں اس کو ذہنی کوفت کا شکار رکھنا۔ آپ صبر کریں، ابھی تو نہیں، مگر جب اگلی دفعہ چھٹی پر آئے گی تب دکھا دیں گے، جیسے مناسب سمجھا۔ اٹھو، 11 بج گئے، سو جاؤ، بچے بھی سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تاشفا اپنے کمرے میں گئی اور کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ عام طور پر بھانجی کو اپنے ساتھ سلاتی تھی، پر آج وہ بالکل خالی تھی، کسی کو دینے کے لیے 2 حرف محبت کے نہ تھے۔ بیڈ پر کھلی آنکھوں سمیت چٹ لیٹے لیٹے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، فون مٹھی میں بند تھا، پر آج کل اس نے فون کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پچھلی ملاقات میں جو نئے دور کھول کر گیا تھا، تاشفا نے ابھی تک اس کو معاف نہیں کیا تھا۔ کیا حق تھا اس کو؟ وہ کیوں اتنا قریب آیا، کیوں ایک حد پار کر گیا؟ کیا میں نے اس کو اس قدر بے باکی کی اجازت دی؟ مگر اس نے اجازت مانگی کب تھی؟ وہ کبھی کوئی کام اجازت مانگ کر کرتا تھا؟ بغیر اجازت کے زندگی میں آیا، بغیر اجازت کے دل میں براجمان ہوا، اور اب بغیر اجازت کے اپنا اسیر کر گیا۔ وہ کیسے اس کو بتاتی تمہاری خوشبو ابھی تک تصور میں آباد ہے، یہ خوشبو نہ ہاتھ دھونے سے جاتی ہے نہ ہونٹ پہنچنے سے جاتی ہے، وہیں کی وہیں ہے، آؤ اور یہ واپس لے جاؤ۔ کبھی کبھی اس کو یہ خیال آتا کیا کسی سے اس قدر محبت جائز بھی ہے؟ کیا اس شدت کی محبت کی اجازت ہے جہاں تمہارا دل اگلے کے سارے گناہ معاف کر دے، دل اس کو قصوروار تک نہ گردانے؟ کیوں؟ فون کی بیپ نے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا، اسکرین پر اسی کا نمبر تھا۔ بے اختیار ہو کر نوٹیفیکیشن کھولنے لگا۔ میں تمہارے دروازے کے باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھولو۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پھر خیال آیا اس کو کیا علم میں کہاں ہوں، اس لیے لکھ بھیجا، کس دروازے کے باہر؟ جواب فون پہ نہیں آیا، بلکہ کمرے کا کمرہ باہر کو کھلتا تھا، اس پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ تاشفا کو لگا یقیناً کوئی مذاق ہوگا، دوپٹے کا بھی ہوش نہ رہا، بیڈ سے اتری اور آگے بڑھ کر جلدی سے لاک کھول کر دروازے کا ایک پٹ وا کیا۔ سامنے گہرے اندھیرے کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا، روئی ہوئی آنکھیں، کچھ جھڑتی ہوئی بےتاب نظریں، سفید ٹراؤزر پہ پیلا کرتا، لمبے سلکی بال گھٹاؤں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ جب کوئی نظر نہ آیا، چہرے پر مایوسی اور آنکھ سے پانی ایک ساتھ نکلا۔ وہ جو اندھیرے میں جھاڑی کی اوٹ سے یکٹک اس کے روشنی لٹاتے سراپے کو دیکھ رہا تھا، گہری سانس بھر کر لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ دروازہ بند کر رہی تھی جب خون سے رنگا ہاتھ درمیان میں ہی آیا، اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوتی رہ گئی، کیونکہ اگلے پل وہ کمرے کے اندر اس کے بالکل سامنے موجود تھا۔ السلام علیکم۔ سلام لینے سے پہلے وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ سر اٹھا کر آنکھیں جھپکے بغیر اس کو دیکھے جا رہی تھی، مگر کچھ غلط تھا۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح فریش نہیں لگ رہا تھا، چہرے پر پسینے سے سارے بال چپکے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ایسا محسوس جیسے وہ تکلیف میں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ شکر ہے تمہیں خیال آیا، ورنہ مجھے لگا ساری رات ادھر ہی کھڑا رکھو گی۔ کیا ہوا ہے؟ گولی لگی ہے۔ تاشفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کہاں، کب، کیوں، کیسے؟ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پہلے بیٹھ جاؤں۔ وہ جیسے ہوش میں ہی، ہاں ادھر۔ جلدی سے بیڈ پر پڑا کمبل ایک طرف کر کے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، پھر کھڑکی کے پردے برابر کیے، اندر دروازے کا لاک پھر سے چیک کیا۔ منگو کو بیٹھنے میں انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مسلسل ڈرائیونگ کرنے سے ٹانگ میں سوجن ہو گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے وہ ٹانگیں لٹکا کر نیم دراز ہو گیا۔ پریشانی سے تاشفا کے ہاتھ پیر پھول گئے، اب غور سے اس کی ٹانگ کو دیکھا تو کلیجہ حلق میں آتا محسوس ہوا۔ ٹراؤزر خون سے بھرا ہوا تھا، حتیٰ کہ جس شرٹ سے ٹانگ کو باندھا گیا تھا وہ بھی خون سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں کے رنگ گہرے ہونے کے بنا پر وہ پہلی نظر میں جان نہیں پائی، غور کرنے پر نظر آیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ تاشفا کی بات پر اس نے فوراً سر اٹھایا۔ ہرگز بھی نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو میں خود چلا جاتا۔ کیا کمرے میں کوئی ریڈیو وغیرہ ہے تو چلا دو تاکہ میری آواز باہر نہ جائے۔ تاشفا مکان کے انداز میں مڑی، بال لہرائے اور اس کی زلفوں میں الجھ گیا۔ تاشفا نے اپنا موبائل کھولا، سب سے اوپر جو قوالی آئی اسے پلے کرتے ہوئے فون کو اسٹیریو کے ساتھ جوڑ دیا۔ آواز اتنی تیز نہیں تھی، مگر اتنی ہائی ضرور تھی جو اب ان کی باتوں کی آواز کو چھپا سکتی۔ اسٹیریو آن کر کے وہ واپس اس کی جانب مڑی کہ اگلا بگلا حکم۔ کمرے میں نصرت فتح کی آواز گونج رہی تھی۔ تمنا ہی کہ یوں ہی بسر ہو، تیری چوکھٹ ہو اور دیوانے کا سر ہو۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سفید بیگ کھول کر سارا سامان نکال دو۔ تاشفا نے عمل کرنا چاہا، مگر ایک تو وہ اتنا قریب تھا، دوسرا اس کی جو اس وقت اس کی حالت تھی، اس سب کے اثر میں تاشفا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، ہلکی سی گرانہ کھولی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ نہ دنیا نہ منصب نہ زر کے لیے، یہ سر وقف ہے تیرے در کے لیے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے کانپتے ہاتھوں پر اپنی گرفت رکھ کر بیگ کا منہ کھول دیا۔ ملا میری فطرت کو دیوانہ پن، تیرے حسن دیوانہ زر کے لیے۔ اتنا سا کام تھا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہارے تبسم کی ایک ایک ادا قیامت ہے اہل نظر کے لیے۔ آپ کا اتنا زیادہ خون بہہ گیا، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اٹھا در سے چلمن کو اے محو ناز، دیکھا اپنا رخ لمحہ بھر کے لیے۔ میں تو اپنے طبیب کے پاس ہی آیا ہوں، جسمانی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس دوا موجود ہے، ابھی پٹی کر کے دوا لے لوں گا تو آرام آ جائے گا۔ کیا یہ تمہارے بال اصلی ہیں یا وگ لگائی ہے؟ اس کے سوال پر تاشفا کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر گیا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے تیزی سے بالوں کی جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیے۔ جو ہی ہاتھ نیچے گیا کہ ایک جوڑا کھل گیا اور بال دوبارہ سے بکھر گئے۔ ہمیشہ ہمیں دیکھنا ہے تمہیں، تم ہی ہو ہماری نظر کے لیے۔ وہ پھر سے مسکرا دیا، جبکہ شرم سے تاشفا کے گال دہک رہے تھے۔ مجھے ڈریسنگ کرنی ہوگی، پلیز خون دے کر گھبرانا مت، ورنہ یہ نہ ہو کہ اپنی بجائے مجھے تمہارا علاج کرنا پڑ جائے۔ تاشفا نے کسی بچے کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ منگو نے ایک ایک کر کے بیگ میں ساری چیزیں نکال کر اپنے پاس بیڈ پر رکھی۔ سب سے پہلے شرٹ کھولی، پھر کینچی اٹھائی، پانچے سے لگ کر جہاں پر زخم تھا وہاں تک پینٹ کاٹ دی۔
اب زخم کھل کر نظر آیا تو تاشفا نے دل تھام لیا. گہرا سرخ خون زخم کے اوپر تہہ کی صورت میں جمع ہوا تھا. دروازے پر ہونے والی دستک سے بری طرح اچھلی. گھبرا کر منگو کو دیکھا جو اسی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا, مگر اس کی سنجیدہ نظر دروازے سے ہوتی واپس تاشفا پر آ کر رک گئی. تاشفا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا, کون؟ دوسری طرف حرمین کی کڑک دار آواز آئی, تاشی باجی, نصرت فتح علی خان کو سننے کا یہ کون سا وقت ہے؟ اس کو سمجھنا ہے کیا جواب دے. اگر دروازہ کھلنے کا مطالبہ ہوگا تو کیا کرے گی؟ وہ میرا دل کر رہا تھا صرف 2-4 گانے سن کر بند کر دوں گی. خود سنے نا, کس نے منع کیا؟ پر آپ تو ساری گلی کو سنا رہی ہیں. حرمینی, جا کر سو جاؤ, تنگ نہ کرو. اس دفعہ اس نے ڈانٹ سے کام لیا. دوسری طرف حرمین بھی جل کر بولی, پتہ نہیں کس پہ چلی گئی ہے. مجال ہے جو کبھی کوئی کام نارمل لوگوں والے کیے ہوں. سنتی رہیں ساری رات, بلکہ سناتی رہیں. تاشفا پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھ رہی تھی, جو حرمین کی بات بڑے غور سے سننے کے بعد سنجیدہ نظروں سے تاشفا کو آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. تاشفا نے سکون کا سانس لیا. مزید کوئی آواز نہ آئی, جس کا مطلب تھا حرمین واپس اپنے کمرے میں جا چکی ہے. محبت میں کیا کیا نصیر اہل دل تڑپتے رہے چارہ گر کے لیے. اگر جو امی یا اس کی بہنوں کو علم ہو جائے اس وقت اس کے کمرے میں ایک جوان مرد موجود ہے, امی تو بے یقینی سے مر ہی جائیں گی. مواحد بھائی کا کیا رد عمل ہوگا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. مجھے پانی ڈالنے کے لیے ایک برتن چاہیے. منگو کی آواز پر ایک دفعہ پھر سوچ کی دنیا سے باہر نکلی. سارے کمرے میں نظر دوڑائی. سامنے بائٹ سیٹ پر پلاسٹک کا باؤل نظر آیا, جس میں دن کے وقت مافیا نے خربوزہ کاٹ کر رکھا تھا. واش روم سے باؤل دھونے کے بعد لا کر اس کے سامنے رکھا. ایک پیکٹ میں پانی تھا, جسے کاٹ کر باؤل میں نکالنے کے بعد اس نے ایک مختلف قسم کا پیکٹ اس میں مکس کیا. پھر کاٹن کو اس میں ڈبو کر زخم کو صاف کیا. میں لگتا ہے انہیں وہ پائی رنگر یا وہ نارمل سلائن ڈالی ہے جسے صاف کرا رقم کو. منگو نے اپنے جہادت کی انگلی سے گولی کی جگہ کے ارد گرد دباؤ ڈالا. تازہ خون ابل کر باہر آیا. اس کے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ اس کو کتنی تکلیف کا سامنا تھا. وہ تو اپنے کام میں مصروف تھا, مگر بیڈ سے چند قدم کی دوری پر کھڑی وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی. جب اس نے ایک پیکٹ سے ٹیوزر نما آلہ نکالا, تاشفا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. اس سے کیا کریں گے؟ گولی اندر ہی ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا ہوں. ہرگز نہیں, آپ میرے سامنے یہ سب نہیں کریں گے. ساری دنیا چھوڑ کر ایک میں ہی ملی ہوں جس کے سامنے اپنے آپ کو اس اذیت کا شکار کریں. ہاں, میں کہیں سڑک کنارے گاڑی روک کر یہ سب کرنے کے بعد تمہارے پاس آ سکتا تھا, مگر نہ جانے کیوں میرا خیال تمہاری جانب ہی کیا. وہ کیا کہتے ہیں, محب اپنے محبوب کی تکلیف نہیں دے سکتا. سوچو, چلو اللہ نے موقع دیا, فائدہ اٹھایا جائے. میری حالت پر تم خوش ہوتی ہو یا پریشان؟ ابھی اس کی بات منہ میں تھی, تاشفا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر پڑا. وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ششتر سے اس کو دیکھے گیا, پھر سوچنے لگا, چلو تمہیں بھی اپنا غصہ نکالنے کا موقع ملا, اب صلح سمجھو. جو حرکت آپ نے کی تھی وہ انتہائی گھٹیا تھی. اب بتانے کا کیا فائدہ, یہ تھپڑ تب مارنا چاہیے تھا جب میرے سینے سے سر ٹکا کر رونے بیٹھ گئی تھی. اچھا, اب یوں مجھے شرمندہ کریں گے؟ کیوں نہیں, شرمندہ ہونے والی بات تو کوئی نہیں ہے. آپ جیسے بے شرموں کے لیے تو واقعی نہیں ہے. دیکھو ایویں جو تم میرے سوئے ہوئے جذبات جگانے کی کوشش کر رہی ہو, باز آ جاؤ. آج میں کوئی عملی مظاہرہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, بلکہ پہل کبھی بھی میری طرف سے نہیں ہوئی. ہاں, میں ہی ہر دفعہ آپ کے پاس آتی ہوں. آپ نے تو کبھی میرا راستہ نہیں روکا, میرا راہ نہیں روکا. اگر تمہارے پاس آنے کی بجائے میں کہیں اور جاؤں گا تب بھی برداشت نہیں ہونا. آزما دیکھیں. کیوں ایسے فضول دعوے کرتی ہو؟ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کس سوال کا؟ تمہارے بال اصلی ہیں یا مجھے قابو کرنے کے لیے وگ لگائی ہے؟ ہاں, وگ لگائی ہوئی. مجھے خبر تھی نا آپ آنے والے. اسی خوشی میں میک اپ کیا, مہندی لگائی, وگ لگائی. اب خوش؟ وہ غصے میں سوچے بغیر بول رہی تھی اور سامنے والا اپنے ہاتھ روکے بس اس کو دیکھتا رہا. تاشفا بیگم, اگر بھول گئی ہو تو میں یاد دلا دوں, میں ایک بڑا عام سا انسان ہوں اور تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے گرفتار ہوں. اس لیے ایسا خوبصورت نقشہ کھینچتے وقت ذرا خیال کرو. پر میری خواہش ضرور ہے میری زندگی میں ہی ایسا ہی دن آ جائے. تاشفا کو اس کی بات پر ایک دفعہ پھر غصہ آیا, جو منہ میں آتا تھا بغیر سوچے سمجھے بک دیتا تھا. اس نے پیکٹ میں سے سرجیکل دستانے نکالے, اپنے ہاتھوں پر چڑھائے. منگو کے ہاتھ سے ٹیوزر لے لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی, میرا خیال ہے آج میرا دن ہے. اللہ نے اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرنے کے لیے ہی آج آپ کو میرے حوالے کیا. منگو کا منہ او کی شیپ میں کھلا, مگر اس کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر تاشفا نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر پیچھے کو لٹا دیا. وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا, یا اللہ خیر کرنا, جس نے آج تک پیر میں چبھا شیشہ نہیں نکالا ہوگا وہ گولی نکالنے کے چکر میں ہے. تاشفا نے اپنی انگلی کو اس کے زخم پر رکھ کر دبایا, جس پر منگو اپنی جگہ سے اچھلا. او مر گیا, کیا کر رہی ہو؟ پہلے کم درد ہے. یہ وارننگ تھی, اب اگر منہ کھولا تو کینچی مار دوں گی. تم عملی طور پر بھی خطرناک ہو, صرف دیکھنے میں ہی نہیں. اس دفعہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا, پوری توجہ سے کاٹن کے ساتھ زخم کو صاف کرنے لگی. وہ آنکھ پر بازو رکھے لیٹا رہا. تاشفا نے نزدیک سے سوراخ کا معائنہ کیا تو ٹانگیں کانپ گئی. پھر بھی ڈرتے ڈرتے آلے کو سوراخ کے پاس لا کر کھولنا چاہا تو ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اٹھ بیٹھا. ہاں جی بیگم صاحبہ, نکل گئی ساری افسری. لائیں پھر پروفیشنل ہاتھوں کا کمال دیکھیں. اگلا عمل چند منٹ میں ہوا. منگو نے 2 سرنجیں بھر کر ٹانگ میں لگائیں. گولی زیادہ اندر نہیں گئی تھی, تھوڑی سی کوشش کے بعد نکل گئی. پہلے وہ نہیں بولا, مگر بعد میں ایک بوتل تاشفا کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا, جب میں اشارہ کروں اس کو سوراخ کے اوپر ڈالنا. منگو نے اپنے منہ پر تولیہ رکھا اور سر کو ہلایا. تاشفا نے دل کھول کر وہ لیکوڈ اس کی ٹانگ میں ڈالا. ایک دفعہ تو منگو کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہوئے دکھائی دیے. سہانے میں منہ دے کر اپنی آواز کو دبا گیا. جب ذرا اثر کم ہوا تو کانپتے ہاتھوں سے سرجیکل ٹیپ کے ساتھ سوراخ کو
اچھی طرح بند کر کے اوپر ڈریسنگ لگا کر واپس لیٹ گیا۔ ابھی تک گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا، چہرہ اور شرٹ پسینے سے تربتر تھے۔ تاشفا کے دماغ نے بروقت کام کیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں گلاس میں پانی ڈالا، ساتھ میں دوائیوں میں نظر آتی بروفون کی 2 گولیاں اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ یہ کھا لے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر گولیاں نگل گیا۔ وہیں لیٹے لیٹے وہ چند منٹ میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ کتنی دیر تک بیڈ کے قریب کھڑی اس کو سوتا ہوا دیکھتی رہی، ہمت کر کے اس کے پیروں کو بھاری بوٹوں سے آزاد کیا، پھر کھینچ کے جرابیں بھی اتار دی۔ اس کی ساری ٹانگ، پیر، موزہ، حتیٰ کہ جوتے پر بھی خون جمع ہوا تھا۔ تاشفا کو فکر ہوئی نہ جانے ایک ہی رات میں کتنا خون ضائع ہو گیا ہوگا۔ کیا یہ ہر روز ایسی صورتحال سے گزرتا ہے؟ واش روم سے چھوٹے ٹب میں پانی بھر کر لائی اور جس میں تھوڑا سا ڈیٹول ملایا۔ پانی بیڈ کے قریب رکھ کر اپنے بال لپیٹ کر پونی سے کس کر جوڑا بنایا۔ باری باری دونوں پاؤں اٹھا کر ٹب میں رکھتے ہی اسے کے پسینے چھوٹ گئے۔ 10 نمبر کا پاؤں اتنا بھاری، اوپر سے وہ خود تو سویا پڑا تھا۔ تولیہ گیلا کر کے اس کی ٹانگ کو صاف کیا۔ یہ الگ بات اس کے اتنے قرب سے ہاتھ کانپ رہے تھے، شرم سے نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس وقت بس یہ خیال رہ گیا کہ یہ تو کہیں سے بھی مدد کے لیے منہ کر سکتا تھا، سب پر مجھے ترجیح دے کر میرے پاس آیا اور میں اس کو یوں خون میں لتھڑے کپڑوں میں پڑا چھوڑ دوں۔ ڈاکٹر بھی تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا چلو اپنے ملک میں اتنے عام نہ ہوں، پر باہر کے ممالک میں تو عورتیں پیرامیڈک بھی کرتی ہیں۔ ایکسیڈنٹ یا کسی بھی قسم کی فیٹل ٹراما انجری میں انسان کے سارے کپڑے اتار دیتے ہیں، جو ڈاکومنٹریوں میں دکھاتے ہیں ساری اصل زندگی کے واقعات ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن اس کا ٹراؤزر اتارنے کے عمل میں ہلکان ہو رہی تھی، حالانکہ منگو نے نیچے باکسرز پہنے ہوئے تھے جن کی لمبائی گھٹنوں تک تھی۔ جب بہت لڑائی کے بعد بھی ٹراؤزر نہ اترا تو اس نے آسان حل نکالا، کینچی سے سارا کاٹ دیا، پھر پورا زور لگا کر اس کے نیچے سے کھینچ کر ایک طرف کیا۔ توبہ، یہ انسان ہے کوئی جن؟ ٹانگیں نیچے کو لٹکی ہونے کی وجہ سے پٹی سے خون کے دھبے ابھرنے لگے۔ یقیناً بلیڈنگ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اب ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پر کیسے رکھوں؟ ہمت کر کے ایک ایک پاؤں اٹھا کر جیسے تیسے بیڈ کے اوپر رکھ دیا۔ اوپر چادر ڈال دی، ساری بیڈ شیٹ پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اپنی الماری میں سے ایک بڑا سا بیگ نکال کر سارے خون آلود کپڑے، بٹیاں، سرنجیں سب کچھ ڈال کر گرا لگا دی۔ ٹب کا سارا پانی بھی سرخ ہو رہا تھا، جسے بدلنے کے بعد نیا پانی ڈال کر لائی۔ تولیہ بھی دھویا، سارا فرش صاف کیا، اس کا جوتا صاف کیا، اپنی طرف سے سارا کام ختم کر کے کمرے میں آئی۔ اسٹیریو اپ پر اب چوتھا گانا چل رہا تھا۔ جگجیت سنگھ کہہ رہا تھا، جھکی جھکی سی نظر بے قرار رہے کہ نہیں، دبا دبا سا سہی دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو اپنے دل کی جواں دھڑکنوں کو گن کے بتا، میری طرح تیرا دل بے قرار ہے کہ نہیں، تیری امید پہ ٹھکرا رہا ہوں دنیا کو، تجھے بھی مجھ پہ اعتبار ہے کہ نہیں۔ کچھ غزل کے الفاظ کا اثر تھا، کچھ جذبات کا غلبہ۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی، ایک نظر وال کلاک پر ڈالی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے اس نے موسیقی بند کر دی، کمرے کی مین لائٹ بھی بند کر دی، اس ڈر سے کہ کسی کو اندر کا منظر نظر نہ آئے۔ جوں جوں رات بیت رہی تھی، اس کا دماغ ذرا اچھے سے کام کرنے لگا تھا۔ تولیے کو پانی میں بھگو کر اچھی طرح نچوڑا، پہلے اس پر جھک کر اس کی سیدھی ہتھیلی صاف کی جس پر خون جمع ہوا تھا، اسی طرح دوسرا ہاتھ بھی صاف کیا۔ اب غور سے اس کو دیکھا تو دل کو کچھ ہوا۔ وہ بالکل بے سود پڑا ہوا تھا، موٹی موٹی آنکھیں بند تھیں، پریشان گیسو پیشانی پر پڑے تھے، سر ہلکا سا ایک طرف کو مڑا تھا۔ 2-4 سیکنڈ اس کو دیکھتی رہی، آیا سانس آ جا رہی ہے، مگر جتنی دیر وہ اس کو دیکھتی رہی کوئی حرکت معلوم نہ ہوئی۔ پانی وغیرہ سب بھول کر بیڈ پر اس کے برابر چڑھ کر بیٹھ گئی، پہلے ناک کے آگے انگلی رکھی، کچھ محسوس نہ ہوا۔ تاشفا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ 30-40 سیکنڈ تک اس نے اس کے ناک کے آگے انگلی رکھی، مگر وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ گردن پر کان کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کی نبض دیکھی جو معمول کے مطابق تھرک رہی تھی۔ اسے کچھ تسلی تو ہوئی، مگر پھر خیال آیا ہارٹ اٹیک والے بندے کی بھی نبض ہی تو ایک دم نہیں رکتی، اگر سانس نہیں لے رہا جسم میں آکسیجن کیسے جائے گی؟ آکسیجن نہ گئی تو دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کوما میں بھی تو نہیں چلا گیا؟ اتنی ہیوی بلیڈنگ کے بعد ہو سکتا ہے اس کا شوگر لیول لو ہو گیا ہو، قوت مدافعت کمزور ہو جائے تو دماغ تک آکسیجن جانا بند ہو سکتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر اپنا کان اس کے دل پر رکھا۔ 1 2 3 4 مضبوط توانا دھڑکن ایک تسلسل کے ساتھ قائم تھی۔ نبض چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، پھر یہ سانس کیوں نہیں لے رہا؟ منگو کا ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا، دوسرا پہلو میں رکھا ہوا تھا۔ اس کو خود احساس نہ ہو سکا کہ وہ آنسوؤں سے رو رہی ہے۔ یہ سانس کیوں نہیں لے رہا؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ پہلے اس کے کندھے ہلائے، پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آواز دی، پلیز مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، آنکھیں کھولیں۔ منگو کا وجود بے حس و حرکت پڑا تھا۔ فون میرا فون کا، امی ان کو ایک آ کر دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ماں بھی آپ ہی پلیز ان کو بچا لو، سانس نہیں آ رہی۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ آوازیں دیتی دروازے کی جانب بھاگنے لگی، جب منگو نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ منگو حیرت زدہ رہ گیا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ سب بھول کر اس کی ماں اور بہن کو منگو کو یہاں موجود پا کر تاشفا کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہر خطرہ نظر انداز کر، یہ بدنامی بھی تو ہونی تھی۔ امی جلدی آئے نا، وہ ہسٹیریا ہو رہی تھی۔ منگو نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز دبائی، اس کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ تاشفا میں ٹھیک ہوں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، تمہارے سامنے سانس لے رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ وہ اب بھی نارمل نہیں ہوئی تھی۔ او تیری آپ کو سانس نہیں آ رہی تھی، وہ میں نے جان بوجھ کر روکی تھی۔ کیوں؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میرے مذاق کو اتنا سنجیدہ لے جاؤ گی، وہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ جس شخص کے بغیر آپ دور ہیں وہ آپ کے سامنے بے جان پڑا، آپ کیا کریں گے؟ میں معافی مانگتا ہوں۔
اس نے تاشفہ کی پیشانی پر بوسہ لیا، نرم لمس سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں ڈر گئی تھی، میں دیکھ سکتا ہوں۔ گولی کیسے لگی؟ کام کے دوران۔ کیسا کام؟ نیک کام۔ اگر دل پر لگ جاتی تو؟ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ منگو نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پہ آئی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ تاشفہ، موت برحق ہے جسے کوئی نہیں بھاگ سکتا، پر آپ تو موت کو ہتھیلی پر لیے گھوم پھرتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تم میرے لیے دعا کرو گی مجھے کیا ڈر ہوگا؟ میں ایک دعا بہت کرتی ہوں۔ کہ وہ کیا؟ جب موت آئے پہلے میری طرف آئے۔ کئی پل خاموشی سے گزر کے منگو نے گہرا سانس تو کھینچا، مسکراتی ہوئی آواز میں بولا، چلو آج ایک بات تو کلیئر ہوگی۔ وہ کیا؟ وہ جو شاعر کہتا ہے دونوں طرف ہی آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ تاشفہ کے گال سرخ ہوئے، اس نے نظر چراتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بجائے نظر منگو کی گلے کی ہڈی پر جم گئی جو اس کے بولنے پر ہلتی تھی۔ تاشفہ کا جی چاہا ہاتھ لگا کر محسوس کرے۔ سیما بھی مجھ سے آپ کا نمبر مانگ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں انہیں علم ہے کہ میں کسی کے ساتھ انوالو ہوں۔ منگو کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے نمبر دینے کی حامی بھری مگر دوں گی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے، بیٹھنے سے خون نکلنے لگے گا۔ آرام بہت ہو چکا، اب مجھے واپس جانا ہے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جواب ضروری نہیں ہے، نمبر دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ نمبر کس لیے چاہیے تھا؟ وہ تاشفہ نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ تاشفہ بات کرو، کیا وہ یہ جاننا چاہتی ہیں؟ اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گئی۔ تاشفہ جی، آپ مجھے تجسس سے کیوں مارنا چاہ رہی ہیں؟ وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے یا ویسے دل لگی کر رہے ہیں؟ منگو ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ تاشفہ پہلے پچھتائی کہ بھلا اس کے سامنے اس بات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اب مذاق بناتا رہے گا۔ جب وہ کافی دیر تک وقفے سے ہنستا رہا تو تاشفہ نے کرسی کا کشن اٹھا کر اس کی جانب اچھالا، جسے کیچ کر کے اس نے پوچھا، تاشفہ جی آپ کا کیا خیال ہے، جب بندہ شادی کرے گا یا صرف دل لگی تک رہے گا؟ مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ مجھ پر دل لگی کا الزام آنا ہے۔ اوہ، یہ بھی اچھا ہے، مگر کیسے؟ مجھے نہیں لگتا ہم کبھی اس سے آگے جائیں گے۔ وہ بیڈ سے نکلا اور کمرے کی لائٹ جلا دی۔ تاشفہ کی نظر سیدھی اس کی ران پر بندھی بینڈیج پر گئی۔ سفید پٹی پر سرخ داغ واضح ہو رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا، تم جب میرے اور اپنے حوالے سے کوئی بات کرو تو میں تمہارا چہرہ دیکھتے ہوئے تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ، ہمارا رشتہ کس مقام سے آگے نہیں جائے گا؟ جس مقام پر ہے اس مقام سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کیا میں یہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اس کا یقین کس بنیاد پر ہے؟ میرے یقین کی بنیاد یہ ہے کہ آپ مجھ سے وابستہ تو ہیں مگر مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتے قائم اور کامیاب تبھی ہوتے ہیں جب فریقین ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ہاں، کم از کم ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ تمہاری محبت کے محبوب کو جان لینے کے بعد ہوتی ہے؟ ہاں، جب تک آپ کسی کو برت نہیں لیتے، کسی کے ساتھ کچھ وقت نہیں گزارتے، اس کی دن رات کی روٹین قریب سے نہ دیکھی ہو، وہ اپنے قریبی رشتوں کو کیسے نبھاتا ہے، لین دین میں کیسے، یہ سب تو برتنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا۔ تو پھر محبت پہلے کیسے ہو سکتی ہے جو دو لوگ میلوں دور سے صرف فون کی تاروں سے جڑے ہوں؟ ان کا تعلق ورچوئل سچائی تو ہے مگر حقیقی سچائی نہیں۔ منگو بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم باتوں سے موضوع کو اس نہج پر لے جا رہی ہو جہاں ہماری لڑائی ہونا لازمی ہے۔ میں سچ بیان کر رہی ہوں۔ تمہارا سچ ہمیشہ منفی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حقیقت منفی ہے۔ تاشفہ کو اپنے آنسوں پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اگر تمہارے میرے درمیان فرضی سچائی ہے تو کیا تمہارے آنسوں کو اور جو تھوڑی دیر پہلے تمہاری میرے لیے فکر پریشانی تھی وہ سب کیا وہ بھی فرضی تھا، نظر کا دھوکہ؟ دیکھا، اب تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ ہر دفعہ میں آپ کے لیے نئی ذہنی اذیت پیدا کرتی ہوں، آپ بہت جلد اکتا کر بھاگ جائیں گے۔ میرے ذہنی مسائل ہیں جن کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ پاس گیا، اس کی بھیگی پلکوں والی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، تاشفہ کے ہاتھ سے ٹشو لے کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ ایک بات تو طے ہے، تمہارے اس رویے کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ میں اس پروجیکٹ سے زندہ سلامت نکلا ہے تو پھر تمہاری کھوج میں نکلوں گا، مگر ابھی کے لیے اتنا جان لو جانے من، اگر آپ کے پیارے کسی تکلیف میں ہو، اس صورت میں تعلق توڑ لینا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں دوست کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات پر میں آپ کی ہی بات کو آپ کو لوٹاؤں گی، وقت سے پہلے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ تاشفہ، میری محبت کے اس سے بڑھ کر کیا ثبوت چاہتی ہو؟ تم ہر دفعہ مجھے خود سے دور دھکیلتی ہو، میں ہر دفعہ واپس تمہارے پاس ہی آتا ہوں۔ مجھے آپ سے فقط ایک وعدہ چاہیے، بولو۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کوئی آپ کو میرے خلاف بہت غلط باتیں بتائے، مجھے برا بھلا بولے، میرے کردار پر گند اچھال لے، آپ کو مجھ سے نفرت ہو جائے، میری شکل دیکھنے کو بھی جی نہ مانے، تب بھی آپ مجھے دھتکاریں گے نہیں۔ میں نے آج تک کسی دنیاوی رشتے پر کبھی کوئی امید نہیں باندھی، مگر پچھلے 6 سال سے آپ میری سوچوں کا محور ہیں۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو صرف آپ کے لیے وقف رکھا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ دنیا میں اگر کسی اور سے محبت کریں تو وہ بس میں ہوں۔ آپ جس سے چاہے محبت کر لیں، جس سے مرضی شادی کر لیں، میں آپ کی وفاداری نہیں مانگتی، میں فقط عزت مانگتی ہوں جو میرا حق ہے۔ میں یہ مانگتی ہوں کہ آپ کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ مجھے یہ مان چاہیے کہ میں نے اس اعلیٰ ظرف انسان سے محبت کی جس نے مجھے دنیا والوں کے سامنے معتبر کر دیا۔ مجھے آپ کا مان چاہیے، مجھے خود کر سمجھے۔ منگو نے اس کے کانپتے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش کروا دیا۔ تمہاری ساری گفتگو کے جواب میں ایک شہر کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے تاشفہ کے اوپر والے ہونٹ پر انگلی پھیری اور خمار بھری آواز میں بولا، سرخیوں دے بھلاں دی ایسی تیسی پھلاں دی۔ تاشفہ سانس روک کے اس کو دیکھتی رہ گئی جس کی آنکھیں جذبے لٹا رہی تھی۔ اگر کبھی آزمائش کا لمحہ آیا تاشفہ اور تم مجھے ڈگمگاتے پاؤ تو میری نصیحت ہے مجھے میرے ہتھیار سے سینے پر گولی مارنا۔ میں غدار نہیں ہوں، پھر اپنی عزت کو کیسے دھوکہ دوں گا؟ اپنی بات پوری کرنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ 3:45 ہو گئے، اگر میں اندھیرے میں یہاں سے نہ گیا تو آگے جو ہوگا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں تم مجھے کوئی بہت اچھی بات بتاؤ جسے سوچ کر میرا آج کا دن خوشگوار گزرے۔
تاشفا کچھ بھی کہے بغیر الماری تک گئی، بڑے خفیہ خانے کی چابی لگائی اور ایک کالے رنگ کا پیکٹ نکالا، بیڈ کے پاس آئی، پیکٹ کی زپ کھول کر نیا نکور سفید لٹھے کا مردانہ شلوار قمیص نکال کر بیڈ پر رکھا۔ پھر وہ ایک جوتا پہن چکا تھا، دوسرا ہاتھ میں تھا اور ہاتھ درمیان میں ہی رک کر گئے۔ نظریں سفید لباس پر جمی تھی، وہاں سے ہٹی تو تاشفا کے سنجیدہ چہرے پر جا رکی۔ جو ایک دفعہ پھر الماری کے اسی خانے پر گئی، واپس آئی تو ہاتھ میں لائٹ براؤن پشاوری چپل تھی۔ ایک دفعہ پھر مڑی اور اس دفعہ ہاتھ میں مردانہ پرفیوم اور ہیئر برش تھا۔ وہ باکس دیکھ کر ہی جان کے کوئی اسی برانڈ کا پرفیوم تھا جو وہ روزمرہ استعمال کرتا تھا۔ وہاں بات کہنے سننے سے بہت آگے نکل گئی تھی، وہ پوچھے بغیر بتا سکتا تھا کہ ساری چیزیں اسی کے لیے خریدی گئی تھیں۔ تاشفا پر نظر پڑی تو وہ دبدباتی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جو جوتا پہنا تھا وہ بھی اتار دیا، بیڈ پر رکھا لباس تھام کر واش روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد باہر آیا، اسی خاموشی سے بیٹھ کر جوتے پہنے اور آ کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ تاشفا نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، باکس سے پرفیوم برآمد کیا اور بازو لمبا کر کے اس کے کالر کے اندر دونوں طرف جانب گردن پر لگایا۔ منگو نے ہیئر برش اس کے ہاتھ میں دیا اور سر کا نیچے جھکایا۔ تاشفا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی۔ دونوں ہاتھ اوپر کو اونچا اٹھا کر اس کے گیلے بالوں کو اسی کے مخصوص سٹائل میں سیٹ کیا اور ہاتھ واپس پہلو میں گرا لیے۔ منگو نے اس کو باہوں میں بھرا اور کان میں سرگوشی کی، تھینک یو۔ اس سے دور ہوتے ہوئے آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، اجازت ہے؟ تاشفا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے تاشفا کی پیشانی چومی اور گندا والا بیگ میں اپنے پرانے جوتے ڈالے اور جس دروازے سے آیا تھا اسی سے باہر نکل گیا۔ تاشفا نے برش بیڈ پر رکھا اور تیزی سے دروازے تک آئی، صحن میں نظر دوڑائی مگر وہ اتنے سے وقت میں ہی غائب ہو چکا تھا۔ دل میں اس کی سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ خود تو چلا گیا تھا مگر اس کی خوشبو یہیں تھی۔ تاشفا نے احتیاط سے سارا کمرہ سمیٹا، وضو کر کے نماز پڑھی اور بیڈ پر اسی جگہ لیٹ کر آنکھیں موند لی جہاں وہ لیٹا تھا۔ اسی زاویے پر اپنا سر رکھا جس زاویے پر وہ اس کا سر پڑا دیکھا تھا۔ مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ نیند نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ موتی یار تو کدھر مرا ہوا ہے؟ ساری رات سے گلزار اس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو صبح 4:30 بجے جا کر اٹھایا گیا۔ گلزار کا صبر جواب دے گیا، ساری رات کا کدھر مرا ہوا تھا؟ تیرے گھر بھی ہو کر آیا، ادھر بھی تالا لگا ہے۔ معاف کر دے یار، میرے کزن کی شادی تھی، اس کے لیے پسور گیا تھا، ادھر سے آ رہا ہوں۔ اوئے تو پسور آیا ہوا ہے؟ گلزار کے جوش کے جواب میں موتی نے ناسمجھی سے ہاں کی۔ کہاں پہنچے ہو؟ یار سیالکوٹ سے دھرم کوٹ کو نکلنے والی سڑک پہ ہوں۔ شکر ہے مالکا، میں ابھی ادھر ہی ہوں۔ دھرم کوٹ چوک پہنچتے میں کتنی دیر باقی ہے؟ یہی کوئی 5-10 منٹ، کیونکہ سڑک بنی ہوئی ہے اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تم ادھر رک کر ہمارا انتظار کرو، میں سفید رنگ کے مزدے میں ہوں، بس تمہیں 10-15 منٹ بھی رکنا پڑے گا۔ ہم قریب ہی آ گئے، کہ تم اپنی گاڑی پر ہو؟ نہیں یار، یہ شہزادی کرائے پر لی ہے، گرے رنگ کی مرسڈی ہے۔ سمجھا کر اپنے ٹور دیکھ کر ایک دفعہ تو رشتہ داروں کی انگلیاں منہ میں رہ گئی۔ تجھ بغیرت کو رشتہ داروں کی پڑی، پیچھے ہماری بینڈ بج گئی۔ ہائے ایسا کیا ہو گیا؟ بس یار دنوں کا ہیر پھیر چل رہا ہے، آج ہی ہیڈ آفس خالی کرنا پڑا ہے۔ ساری رات نکل گئی مگر اللہ کا شکر ہے ساری صفائی ہو گئی۔ یار مجھے تیری بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ موتی یار نشہ تو کرتا نہیں ہے مگر ہے تو پکا جاج۔ سیدھی سی باتیں پر تیری کھوپڑی میں نہیں آنی۔ تو بھی تو سرے سے بتانے کی بجائے پتہ نہیں کیا پہیلیاں شروع کر دیتا ہے۔ یار ہم لوگ خطرے میں ہیں، ڈاکٹر کے پیچھے کوئی ایجنسی لگ گئی ہے، اس لیے ڈاکٹر نے سارا کام بند کرنے کا بولا ہے۔ خود بھی یہاں سے جا رہا ہے، پہلے کراچی اور پھر وہاں سے بیرون ملک۔ وہاں بیٹھ کر پیسہ پھینکے گا، کیس کی فائل دب جائے گی، پھر کوئی SHO آئے گا اور فائل کو ہمیشہ کے لیے غائب کروا دے گا۔ اس طرح سے ڈاکٹر پھر اپنے کام پر واپس آ جائے گا۔ یہ تو بڑا برا ہوا، کیا ہماری نوکری بھی گئی؟ میں نے اتنی بڑی کمیٹی ڈالی ہے، وہ کہاں سے دیا کروں گا؟ او موتی تو اپنا جگر ہے یار، پھر کاہے کو گھبرانا؟ میں نے وہاں سے اتنا مال تو اڑا ہی لیا جو تیرا میرا خرچہ نکالتا رہے گا۔ کیا مطلب پیسے چوری کر کے لائے ہو؟ اور ڈگ دماغا، ڈاکٹر کا حکم تھا سارا ریکارڈ جلا دیا، جو زیادہ اہم ہے وہ پسور والے ان کے پرانے گھر میں منتقل کر دیا جائے۔ اچھا تو اب وہاں جا رہے ہو؟ ہاں تو اور کیا، یہ سڑک نتھیا گلی کو جاتی ہے۔ موتی کا کہہ بڑا جاندار تھا۔ بغیرت ہنس رہا ہے، آج ہی کام کا دن ہے اور تو کزن کی شادی میں مرغے اڑاتا رہا۔ اوئے مجھے تیری گاڑی نظر آ رہی ہے، سالے اس گاڑی کا تو کرایہ بھی 50,000 سے کم نہیں ہے۔ مجھے کیا علم تھا اپنی روزی روٹی پر لات پڑنے والی ہے، میں اپنی کھٹارا پر ہی آ جاتا۔ سفید مزدہ دھرم کوٹ چوک میں رکا۔ گلزار اگلی سیٹ سے نکل کر وہاں کھڑی مرسڈیز 2010 GL کے گلاس کی جانب بڑھ گیا۔ گلزار موتی کے برابر بیٹھتے ہوئے حیرت سے بولا، سالے بڑی خوشبو مارا ہے، لگتا ہے آج اپنا شیر نہایا ہے۔ کر لے کتے والی، میں روز ہی نہاتا ہوں۔ مزدہ آگے نکل گیا، موتی نے آگے گاڑی اس کے پیچھے لگائی۔ ہاں آج صابن سے نہائے ہونے ہو، موتی نے ہنسنے پر اکتفا کیا۔ مزدے میں کون کون ہے کوئی آگے ستارہ، اس کے آگے پناہدہ ہے، پھر کہیں جا کر پسور آئے گا۔ بڑا لمبا سفر ہے۔ ہاں مگر اتنا بھی نہیں ہے جتنا لمبا زندگی کا سفر ہے۔ کہاں یار، زندگی تو آج کل انتہائی مختصر ہو گئی ہوئی ہے۔ ہاں کئی تو جینے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ موتی نے تعجب سے دیکھا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یار تجھ سے کیا چھپانا، آخر آج تیرے ہاتھ سے نکلی گولی سے بھی آج کچھ جانی ہے۔ کس کی گولی، کس کا ہاتھ؟ میں نے تو آج تک بندوق کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ آج دیکھ لے گا، کیونکہ ڈاکٹر نے آخری حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب وہ کسی کو موت چاہتا ہے تو وہ آخری حکم جاری کرتا ہے تاکہ اس آدمی کو گولی مار دی جائے۔ آج کس کو گولی مارنے کا حکم ملا؟ گلزار کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا،
میاں والی بنگلہ آئے تو پل پار کرنے کے بعد گاڑی الٹے ہاتھ کو جانے والی کچی سڑک پر ڈال دینا، وہاں تمہیں اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اس گفتگو کے دوران 2 دفعہ سر کھچانے کے بہانے موتی نے اپنے کان میں موجود آلے کو ٹھیک کیا تھا۔ گلزار کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کوئی تیسرا بھی سن رہا ہے۔ میاں والی بنگلہ آیا پل سے اترتے ہوئے موتی نے گاڑی مزدے کے پیچھے بائیں ہاتھ کو ڈال دی۔ سارا راستہ کچا تھا اور مزدے نے خوب دھوڑ اڑائی جو پوری سپیڈ سے بھاگتا جا رہا تھا۔ 2-4 کلومیٹر جانے کے اس سنسان مقام پر آ کر مزدہ رک گیا۔ نہر کے کنارے اگی کائی کی لمبی 7-8 فٹ تھی جس میں بہت اونچی قامت والا انسان بھی آسانی سے غائب ہو جاتا۔ موتی نے مزدے سے ہٹ کر پیچھے سے گاڑی روک دی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑے ٹھہرے اور تحمل انداز میں چل رہی تھی، آنکھوں میں گہری وحشت تھی مگر دل کی گہرائیوں میں خطرناک ارادے تھے، بہت ہی خطرناک۔ گلزار گاڑی سے نکل کر مزدے کی جانب گیا جبکہ موتی گاڑی سے نکل کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ دور افق پر سورج نے اپنی پہلی جھلک دکھانا شروع کر دی تھی، تاریکی کا خاتمہ ہونے والا تھا، یہ ظلمت کے آخری پل تھے۔ موتی نے اپنی ساری زندگی سے خوفناک اور بے بس منظر نہیں دیکھا تھا جو وہ اس وقت دیکھ رہا تھا۔ 10 سے 15 سال کی عمر کے 10 بچے جن کی آنکھوں پر کالی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، جن کے ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے، ان پر مامور گارڈ نے کلاشنکوف پہنی تھی، جانوروں کی طرح ان کو ہانک کر کائی کے پیچھے لے کر جا رہا تھا۔ موتی کی مٹھیاں اتنی زور سے بند تھی کہ انگلیوں کی گریں سفید ہونے لگیں، جبڑے کی ہڈی سختی سے پھنچی ہوئی تھی، آنکھوں سے خون اتر رہا تھا۔ گلزار نے ٹی کا میگزین چڑھایا اور موتی کی سمت میں دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے بولا، آجا شہزادے تجھے نئی دنیا کی سیر کرواؤں جہاں انسان کی قسمت سالے کتے سے بھی گئی گزری ہے۔ موتی اس کے پیچھے آیا تو قدم مضبوط گردن اٹھی ہوئی تھی، اس نے مٹھیاں کھول کر ہاتھوں کو 2-4 دفعہ کھولا بند کیا۔ کائی کے اندر گارڈ نے تمام لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا، ان کے چہرے نہر کی جانب تھے۔ گلزار کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جب وہ بولا، اللہ کی قسم مجھے آج بھی بندہ مارتے ہوئے اتنا ہی ڈر لگتا ہے جتنا ڈر پہلی دفعہ انسانی جان لینے پر آیا تھا۔ میں کئی دن سو نہیں پاتا مگر میں سب کرنے پر مجبور ہوں، مجھے اللہ معاف کرے۔ اس نے ٹی لائن میں سب سے پہلے کھڑے لڑکے کے سر پر تانا گوڑی چلائی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیچھے کھڑے موتی کا ہاتھ اپنے ہولسٹر کی جانب گیا، گولک اس کے ہاتھ میں تھا۔ فضا میں فائر کی آواز گونجی، بچوں کی چیخیں نکل گئی، گارڈ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی۔ اس سے پہلے کہ وہ موتی کا نشانہ لے کر وار کرتا، موتی کے گولک سے ایک اور گولی نکلی اور گارڈ کا کام تمام کر گئی۔ گلزار مٹی پر گرا، اپنے آخری سانس بھر رہا تھا، موتی آن کے سر پر کھڑا ہوا۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا مگر تمہارے اندر کی صفاقی نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ تم ڈاکٹر کے کام کو غلط سمجھتے ہو مگر تم نے کبھی اس ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آج کس قدر بے دردی سے ان بچوں کو مارنے والے تھے۔ میں اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں، تمہیں ایک لاوارث لاش بنا کر پانی میں نہیں پھینکوں گا بلکہ تمہاری لاش کو تمہارے ورثہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس دوران وہاں پر 2 گاڑیاں آن رکیں جن میں سے کل 4 آدمی نکلے اور ہاتھوں میں ہتھیار لیے۔ ایک تو مزدے کے ڈرائیور کو قابو کر کے کھڑا ہو گیا، باقی کے 3 کائی کے پیچھے بھاگے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ موتی کے ہاتھ میں چاقو تھا جسے وہ بچوں کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ رہا تھا۔ اپنے بندوں کو دیکھ کر وہ اپنے کام ان کو سونپ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے تیز بولتا ہدایت دے رہا تھا، کوشش کرنا ان لوگوں کی غیر موجودگی کی خبر اگلے 3-4 گھنٹے تک لاہور نہ پہنچے، مجھے ڈاکٹر تک پہنچنا ہے، باقی کا پلان منیر دے دے گا۔ جی سر، اللہ نگہبان دوست۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ سڑک تک آنے کے بعد اس کے پیچھے صرف دھول کے بادل بچے تھے۔ جی ٹی روڈ پر گاڑی اپنے منزل کو ڈالنے کے بعد اس نے فون ملا کر اسپیکر آن کیا، فون اسٹیئرنگ کے نیچے ڈیش بورڈ پر رکھ کر اپنا سارا فوکس سامنے روڈ پر کیا۔ ہیلو سر، شکر ہے آپ کی کوئی خبر تو آئی۔ منیر، جی سر۔ یہ بیوے والے ڈائلاگس مت مارا کرو، میری بات غور سے سنو۔ جی سر۔ ڈاکٹر نعیم آج کسی وقت کراچی سے کے لیے نکلنے والا ہے، اگر میرے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ نکل گیا تو پوری تسلی کرواؤ، ایئرپورٹ پر روک لیا جائے، اس کا بھائی وسیم فیملی کے ساتھ ہوگا، اسے بھی دھرو۔ باقی 4 ٹیمیں تشکیل دے کر جتنی جگہوں سے ہم نے دوران تفتیش مال برآمد کیا ہے ان جگہوں پر فل آن ریڈ پڑوانی ہے۔ اس ایکشن میں اپنے ساتھ سوائے رینجرز کے اور کسی کو شامل نہ کیا جائے، ساری ریکوری سارا کچھ خفیہ رکھا جائے، میڈیا میں بھی وہ خبر جائے گی جو ہم بھیجنا چاہیں گے، سن رہے ہو؟ جی سر۔ تمام ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ کر ایک وقت میں ہی ایکشن کریں تاکہ ایک پارٹی کو دوسرے کو الرٹ کرنے کا وقت نہ مل سکے۔ جی سر۔ ڈاکٹر کی طرف میں خود جاؤں گا، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سر۔ جینٹلمین گیٹ ٹو ورک، اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ سر، اللہ نگہبان۔ کال بند ہوتے اس نے گاڑی اگلے گیئر پر ڈالی اور ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی جا رہی تھی، حالانکہ جس سڑک پر وہ جا رہا تھا وہ پنجاب کی مصروف ترین سڑکوں میں سے شمار ہوتی تھی۔ اب بھی 6 بجے والی بسوں کے نمبر نکل چکے تھے اور رنگ برنگی بسیں اپنے مخصوص ہارن بجاتی بڑی شان سے آ جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ دودھ کے گوالے مختلف دیہاتوں سے دودھ لے کر شہر کو روانہ تھے۔ اس دفعہ پھر اس نے گاڑی دھرمکوٹ چوک سے شارٹ کٹ درمیان سے جانے والی سڑک پر ڈالی جو آگے جا کر کاموکی کے قریب نکلتی تھی۔ لاہور پہنچتے 8 بج گئے۔ ٹول پلازا پر پیسے دینے کے لیے وہ ڈیش بورڈ کے دراز کی جانب جھکا تو نظر سیٹ کے نیچے گری یو ایس بی پر پڑی۔ ماتھے پر تیوری آئی، وہ یو ایس بی اس کی نہیں تھی، یقیناً گلزار کی جیب سے گری تھی۔ ڈیش بورڈ میں اس نے ہر وقت تھوڑا چھٹا رکھا ہوتا تھا، راوی کے پل سے رنگ روڈ کی طرف ڈال کر اس نے جھک کر یو ایس بی اٹھائی۔ یو ایس بی میں کیا ہے جاننے کے تجسس میں اس نے گاڑی اگلے شولڈر پر اتار لی، گاڑی سائڈ پر روک کر اپنی ڈکی میں رکھا لیپ ٹاپ نکال کر لایا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ٹانگیں باہر کو لٹکا کر بیٹھتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، جب ونڈوز آن ہوگی تو یو ایس بی لگائی۔
اس کے ساتھ ہی انگلیاں تیزی کے ساتھ کیز پر بھاگنے لگی۔ USB میں کئی فائل سیو تھی، وہ سرسری سے ان پر نظر ڈال رہا تھا جب سب سے نچلی فائل کے ٹائٹل نے حیران کیا، اینجلز ان ہیل۔ اس نے سب سے پہلے وہی پروفائل کھولی۔ اس فائل میں فقط 2 ویڈیوز تھی۔ وہ جانتا تھا ان ویڈیوز میں کچھ بھی اچھا نہیں ہونا، مگر پھر بھی اس نے اندر ہی اندر دعا کی، یا اللہ رحم۔ پہلی ویڈیو میں سب سے پہلا نظر آنے والا چہرہ ڈاکٹر نعیم کا تھا، جس کے ساتھ SHO سرفراز موجود تھا۔ اگلا چہرہ جو کیمرے آنکھ نے کیچ کیا وہ بابر مراد کا تھا، سجا ہوا چڑیا کا بچہ، بھرائی ہوئی آنکھیں، کپ کپاتے لب، چہرے پر آنسوؤں کے نشان۔ اس کے آگے بس انسانیت کے نچلے سے بھی نچلے درجے کی تسلیم رہ گئی۔ اس کو لگا وہیں بیٹھے بیٹھے وزارت پتھرا گئی ہے، سماعت میں سوائے آہوں اور سسکیوں کے اور کچھ نہ بچا۔ اینڈ پر ایک تصویر تھی، بابر مراد کو مردہ وجود کی تصویر۔ 5 منٹ تک بے حس و حرکت بیٹھے رہنے کے بعد اس نے اگلی ویڈیو پر کلک کیا۔ ویڈیو چلتے ہی اس کے سر پر آسمان آ گرا، جس کے ملبے تلے وہ دھنستا چلا گیا۔ وہ ایک 10 سالہ بچی تھی جو چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کو 2 لوگوں نے پکڑ رکھا تھا، اسکول یونیفارم پہ 2 پونیاں پہنے، گلے میں پانی والی بوتل لٹک رہی تھی۔ بھائی کو چھوڑ دو، میرے بھائی کو چھوڑ دو، اس کو مت مارو، اس کا خون نکل رہا ہے۔ عابدین آنکھیں کھولو، عابدین سانس نہیں لے رہا۔ امی جی کدھر ہے، آ کر دیکھیں، عابدین سانس نہیں لے رہا۔ میرے ابو کدھر ہیں، میں نے اپنے ابو کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنے بازو چھڑانے کی کوشش میں اچھل اچھل کر کک مار رہی تھی۔ تب کیمرے کے پیچھے سے ایک آدمی سامنے آیا اور اس نے لڑکی کے گال پر بے دردی سے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ چیخ چیخی بند نہیں ہو رہی، تم 2 سال سے ایک بلشت بھر کی لونڈی نہیں قابو ہو رہی۔ سارا مزہ خراب کر دیا اس نے۔ لڑکی کی پونی پکڑ کر پوری قوت سے کھینچی، جس پر وہ تڑپ گئی، جبکہ وہ آدمی اس کا گال پہ بوسہ لینے ہوئے خباثت سے بولا، چلو وہ تو لڑک گیا، کیا خیال ہے، کیوں نہ لگے ہاتھ تمہاری بھی بولتی بند کر دی جائے۔ تبھی کمرے کا دروازہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ایک مردہ بچے کی تصویر آئی۔ ادھر ویڈیو بند ہو گئی۔ اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ سالوں گزر جانے کے باوجود وہ وقت ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ عابدین عباس کوئی اور نہیں، تاشفہ عباس کا بھائی تھا۔ ویڈیو میں موجود لڑکی بھی تاشفہ عباس تھی۔ غصے اور نفرت سے منگو کا جسم کانپ رہا تھا۔ USB نکال کر اپنی جیب میں رکھی، لیپ ٹاپ ایک طرف ڈالا، گاڑی واپس GT روڈ پر آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ڈاکٹر کی ذاتی رہائش گاہ پر تھا۔ اب معاملہ ذاتی نوعیت کو ہو گیا تھا۔ یہ جان یا مان نہیں، کہتے نا جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ دور سے ڈاکٹر کے گھر کی عمارت کو تاڑتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا، ڈکی کھول کر سامنے پڑے سامان میں سے بلٹ پروف جیکٹ اٹھا کر پہنی، سر پر ہیلمٹ پہنا، تقریباً 4-5 فل میگزین اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ڈھونسے۔ گولک پہلے ہی ہولسٹر میں تھا، اس کو نکال کر ٹانگ پر باندھا اور اپنی رشین میڈ ٹویلو اٹھانے کے بعد گاڑی کو لاک کرتا ہوا سیدھا ڈاکٹر کے گیٹ کی جانب گیا۔ پہلے اس نے اپنا وائرلیس سسٹم سیٹ کر کے سگنل دیا۔ ساری عمارت گارڈ کے گھیرے میں تھی۔ 12 راؤنڈ کے میگزین کو اس نے بڑے اطمینان سے ایک ایک گولی کر کے فائر کیا۔ وہ جو گارڈ کی فوج نظر آ رہی تھی، لمحوں میں شدید کراس فائرنگ کے بعد خاموشی آ گئی۔ پوری طرح الرٹ ہو کر ہر سمت میں دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا۔ ساری عمارت میں افراتفری پھیل گئی۔ اس نے کسی کو بھی جان سے نہیں مارا، بلکہ ٹانگ یا ہاتھ پر مار کر راستے سے ہٹایا۔ زخمی گارڈ کے سر پر رک کر پوچھا، ڈاکٹر کدھر ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کے 12 سیدھی کی اور گارڈ کی دوسری ٹانگ پر گولی مار دی، جسے وہ روتا بلکتا تڑپتا بولتا چلا گیا۔ پہلی منزل پر اس کا کمرہ، اس وقت ڈاکٹر ادھر ہی موجود ہے۔ یہی بات پہلے بتا لیتے تو اچھا نہیں ہوتا۔ اندر داخل ہونے تک کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، مگر جیسے ہی وہ داخلی دروازہ سے اندر گیا، آگے ہی زبردست فائرنگ سے واسطہ پڑا۔ اگر بر وقت پیچھے کو نہ ہوتا تو یقیناً گولی اس کے سر کو ہیلو ہائی کر گئی ہوتی۔ اندر سے لگاتار فائر آتے رہے۔ اس نے مین دروازے کی بجائے پچھلی جانب کا جائزہ لے کر پائپ کے ذریعے پہلی منزل پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ بندوق کا بیلٹ گلے اور کندھے پر ڈال کر نالی نیچے کو رکھی اور بڑی تیزی سے پائپ کے ذریعے چڑھ کر پہلی منزل کی کھلی کھڑکی میں کود گیا۔ وہاں بہت سے کمرے تھے جن میں عام طور پر پتہ لگانا مشکل ہوتا کہ ڈاکٹر کس کمرے میں، مگر اس وقت 2 گارڈ ایک دروازے کے باہر ہائی الرٹ کھڑے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ 2 گولیاں اور دونوں گارڈ گئے۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے لاک کا نشانہ لے کر گولی چلائی۔ لاک ٹوٹتے ہی دروازہ واہ ہو گیا، جسے پوری طرح کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر گہرے نیلے رنگ کے ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس اپنے اڑے ہوئے حواس کو قابو کرتے ہوئے فون پر کسی کو گالیاں دے رہا تھا۔ مرد ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ کس ستارے کی ضرورت ہوئی جو اس نے مجھ جیسے شریف اور معزز شہری کے گھر پر اس نے دھاوا بولا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر ڈاکٹر کے ہاتھ سے فون لے کر دیوار پر مارا اور اس کے اوپر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ پہلے تو بوکھلاہٹ کا شکار نہیں مار کھاتا رہا، مگر پھر آگے سے تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش میں اور بھی پٹا۔ چلو اب ہاتھ پاؤں مارنا بس کرو باعزت شہری، کیونکہ آج تمہیں بچانے کوئی نہیں آ رہا۔ اس وقت اس کمرے میں تم اور میں ہیں، اور ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندہ سلامت یہاں سے نکل جائے گا۔ موتی، تم میرے ملازم ہو کر تم نے مجھ سے غداری کی؟ میں تمہارا ملازم نہیں، اپنے آپ کا ملازم ہوں۔ موتی تم تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا، تو پھر تم کون ہو؟ اس نے اپنے چہرے پر لگائی نقلی داڑھی اتاری۔ میرا خیال ہے تمہیں اندازہ لگانے کی اجازت دی جانا تمہارا حق ہے۔ ڈاکٹر کے سائے پر ایک سایہ سا گزرا۔ منگو، تم شاطر ہو، اور شاطر انسان کو سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ وہ دماغ کا استعمال کرنا جانتا ہے۔
اب ذرا بلاؤ اپنے آدمیوں کو، 1 سال کا کتنا بجٹ اپنی حفاظت کے لیے خرچ کرتے ہو، اتنی مہنگی کمپنیوں کو جدید ترین ٹریننگ لے کر آنے والے گارڈس رکھے ہوئے ہیں. تمہارے کمرے تک آتے ہوئے مجھے ٹوٹل 6 منٹ لگے ہیں. وہ 2 تو پائپ چڑھتے ہی لگ گئے، وہ 2 تو نکال دو، تو پیچھے بچے 4 منٹ. تمہارے گارڈ صرف 4 منٹ تک تمہیں محفوظ رکھ سکے، وہ بھی اس لیے کیونکہ تم اندر تھے. باہر ہوتے تو اللہ کی قسم میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کرتا. ڈاکٹر کے منہ ناک سے خون نکل رہا تھا، ترتیب سے سجے رہنے والے بال گھونسلہ بن گئے. بیڈ پر گرا ہانپ رہا تھا. اپنے ہاتھ سے منہ ناک کو محسوس کرنے کے بعد منہ سے تھوک نکل کر بولا، جس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا میں تجھے اس سے دگنی قیمت دینے کو تیار ہوں. تم میری قیمت لگائے گا؟ منگور نے اپنی بندوق کا دست رکھ کر اس کے دانتوں پر مارا. خون کا فوارہ چھوٹ گیا جس میں یہ دیکھنا مشکل تھا کتنے دانت ٹوٹے. پلیز مجھے مزید نہ مارو. بتا بابر مراد کو کیسے اغوا کیا، اس کو ہی کیوں؟ میں سب بتا دوں گا اگر تم مجھے مزید نہ مارنے کا وعدہ کرو. میں اپنا جرم قبول کر لوں گا، مجھے گرفتار کر لو، میں اپنا کیس عدالت میں لڑنا چاہتا ہوں. تم مکارو، میں تم جیسوں کی سانس پینے کے لیے پیدا ہوا ہوں. مجھے میرے سوال کا جواب دو، اس کے بعد میں اپنا ارادہ بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. منحصر کرتا ہے کہ تم کس حد تک سچائی بتاتے ہو. میں سب بتاؤں گا. بابر مراد کے ماں باپ میرے ریگولر کسٹمرز ہیں. وہ ہر دفعہ اپنی ماں یا باپ کے ساتھ میرے کلینک آتا تھا. پھر ڈاکٹر نے بیڈ شیٹ کے ساتھ اپنا منہ صاف کیا. لہو رکا نہیں تھا. مجھے وہ اچھا لگتا تھا. جب بھی میرے کلینک پر آتا میرا جی چاہتا کسی طرح اس کو چرا لوں، مگر میں چیک اپ کے بہانے سوائے چھونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. اپنی بے بسی پر بہت غصہ بھی بہت آتا. منگو اپنے فون پر اس کی ویڈیو بنا رہا تھا. اس تک رسائی کیسے حاصل کی؟ میں نے اس کی گلی میں ایک جو دکان والا اس کو خریدا تھا. کتنے میں؟ 15 لاکھ میں. یہ اس نے منہ میں اسے مانگا. اگر وہ اس وقت مجھ سے 2 کروڑ کا مطالبہ کرتا میں اس وقت بےتاب تھا، میں 2 کروڑ بھی دینے کو تیار ہو جاتا. وہ دکاندار 15 لاکھ لے کر مان گیا. ڈاکٹر تنزیہ آنسر، تم کیا سمجھتے ہو سارا معاشرہ تم جیسا غیرت مند ہے؟ اس دکاندار نے اس کے علاوہ مجھے لڑکوں کی ویڈیوز بنا کر بیچی ہیں. بچے جب اس کی دکان پر آتے بہانے سے ان کو اندر بلاتا، فری میں چیزیں دینے کے لالچ میں ان سے چھوٹی موٹی جنسی شرارتیں کروا کر ریکارڈ کرتا. پھر میرے جیسے بیپاریوں کو بیچتا جن کی ڈائریکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی ہے. ہم آگے مہنگے دام بیچ کر منافع کماتے، خود بھی کھاتے اور یاروں کو بھی کھلاتے. اس دن شام کے وقت بابر اس کی دکان پر آیا تھا، جسے اس نے نشہ و گولیاں جوس میں ملا کر پلانے کے بعد اپنے گھر لے گیا، جو کہ دکان کے عقب میں واقع ہے. اندھیرا پھیلنے کے بعد میرے بندے جا کر اس کو لے آئے تھے. اغوا کرنے کے کتنے دن بعد اس کی موت ہوئی؟ نعیم نے نظر چرائی. منگور نے جوتے سے لگی ٹھوکر نے منہ کھول دیا. وہ اسی دن ہی مر گیا. کون؟ میں اور ایس ایچ او، ساتھ میں پروفیسر بھی تھا. ویڈیو میں تو تم اور ایس ایچ او ہو، پروفیسر کبھی ویڈیوز میں نہیں آیا. اس کو اپنا آپ ظاہر کرنا پسند نہیں. دیکھو اب میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا. تم نے میرے اطراف کی ویڈیو بھی بنا لی ہے، مجھے ریسٹ کر لو. اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے مجھے اپنے پسور چھوڑنے کی وجہ تو بتاؤ. تمہارا تعلق پسور سے لاہور شفٹ ہونے کی وجہ. میرا کام کون سا کام؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے لاہور بڑی مارکیٹ لگا جہاں میں زیادہ کما سکتا ہوں. اصل وجہ بتاؤ گے یا میں تمہارے باقی کے دانت بھی توڑ دوں؟ اس نے ڈاکٹر کو مارنے کے لیے بیڈ سائڈ پر رکھا لیمپ بھی اٹھایا تھا جب ڈاکٹر نے دفاع میں اپنے ہاتھ دونوں اوپر اٹھائے. پلیز مجھے مت مارو، میں بتاتا ہوں. بکو. مجھ پر ایک بچے کو قتل کرنے کا الزام لگا تھا. آگے پیچھے پیسہ دے کر جان چھڑوائی، پھر وہاں سے یہاں بھاگ گیا. وہ بچہ کون تھا؟ وہ بھی بڑا خوبصورت تھا. وہ تقریباً بابر کا ہی ہم عمر تھا. وہ بھی بابر کی طرح تکلیف نہ سہ پائے، موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. تجھے کہاں ملا؟ روز میرے کلینک کے سامنے سے گزر کر اسکول جاتا تھا. میں پورے 4 ماہ اپنا کلینک اسی وجہ سے صبح 7 بجے کھولتا رہا. منگو نے اپنی جیب میں سے ایک شیشی نکالی. کیا اس کو بھی اغوا کروایا تھا؟ یہ شیشی میں کیا ہے؟ کیا اس کو بھی اغوا کروایا تھا؟ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا. اندر سے بھاپ نکلی. تو تم کیا کرنے لگے ہو؟ میں اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہوں، مجھ پر کیس چلاؤ. میں نے پوچھا کیا اس کو بھی اغوا کر کے مارا تھا؟ اغوا کیسے کیا تھا؟ اس لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی بھی تو تھی. منگو نے شیشے سے چند قطرے ڈاکٹر کے گاؤن پر اس کی گود میں پھینکے. 2 سیکنڈ میں نہ لگے کپڑا جل گیا. محلول سیدھا ڈاکٹر کے جسم پر گرا. اس کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا. آگے وہ لڑکی کے منہ پر کتنے تھپڑ مارے تھے؟ اس دفعہ ڈاکٹر کے سیدھے ہاتھ پہ شیشی کو ہلکا سا الٹایا. 3-4 سیکنڈ کا کھیل تھا. ہاتھ کی ہڈیاں بھی پگھلتی گئیں. وہ بچہ میرے خاندان کا خون تھا. کتے، تو حرام خور ہے. کتنے گھروں میں تو نے ماتم بچھائے، کتنی کلیوں کو نوچ کر کھایا، کتنی مائیں خون کے آنسو روئے، کتنے باپ غم کا پہاڑ کندھوں پر اٹھائے بے بسی کی زندگی جیے، کتنی بہنوں نے بھائی کھوئے، کتنے بچے ضلالت کی زندگی جینے پر مجبور ہوئے. تجھ جیسے شیطان کا بوجھ اس دھرتی نے بہت اٹھا لیا. نہ مجھے مت مارو، میں مرنا نہیں چاہتا. میں ساری متاثرہ فیملی کو جانا دینے کو تیار ہوں. فی خاندان 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں. غریب بچے، ان کی تو زندگیاں بن جائیں گی. تجھے لگتا ہے تو ظلمت کے پیسے کے زور پر پکشوا لے گا؟ یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ممکن نہیں. یہاں پیسہ دے کر جو مرضی کروا لو. گلی گلی میں تمہیں میرے جیسے لوگ مل جائیں گے جو ابھی میرے جیسے طاقتور نہیں مگر وہ برائی کر رہے ہیں. ایک نہ ایک دن میرے مقام پر پہنچ جائیں گے. تمہارے دینی مدرسوں میں لڑکوں کو جنسی زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے. تم کہاں لڑو گے؟ اس سے اچھا ہے مجھ سے اپنے حصہ لے لو. اور گولک کی نالی سے 2 گولیاں ایک ساتھ نکلی. ڈاکٹر بیڈ پر پڑا پیچھے کو گرا. منگو نے اس کے منہ پر تھوکا اور اپنی وجہ باہر بھاگتے قدموں کی طرف آواز پہ لگائی. ایک کے بعد دیگر اسلحہ بردار آدمی ڈاکٹر کے کمرے کے دروازے پہ ابھرے. سامنے سے منگو نے اپنا فل دفاع کرتے ہوئے سب کو زمین بوس کیا. باہر پولیس کے سائرن بجنے لگے. جب تک کوئی پولیس والا اندر آیا وہ وہاں سے نکل چکا تھا. جی تو گائز کیسی لگی آپ کو اس کی 3rd ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. یہاں پہ ہماری 3rd ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ کل ملیں گے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں
اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کل جنت کے پتے کی ایپیسوڈ نہیں آئے گی بلکہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی اور 14 اگست اسپیشل ناول آئے گا. تو بس دعا کیجیے گا کہ مجھے اتنی ریکارڈنگ کرنے کی توفیق مل جائے, کیونکہ کل آپ کو پتہ 14 اگست ہے تو ہو سکتا ہے میں کہیں آوارہ گردی پہ بھی نکل سکتی ہوں, تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں کیا کہتی ہوں. لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ کل مارننگ میں اس کی ایپیسوڈ دوں اور نائٹ میں جو 14 اگست اسپیشل ناول ہے وہ پڑھوں. تو باقی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تک اب مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ کل ملیں گے.